रब्बि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह आल इमरान ख़त्म हुई। अब इंशाल्लाह हम जो है सूरह निसा शुरू करेंगे और इसमें भी बहुत डिटेल है, लेकिन मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए कि जब हम बहुत डिटेल में चले गए तो फिर हमारा जो है ना कुरान उस तरह ख़त्म नहीं हो सकता। तो हम शॉर्ट उसमें चलेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये कि अगर आप फिर इंशाल्लाह कभी दर्स की महफ़िलें होती हैं उसमें आएँ, उसमें बैठें, तो फिर आज बात इंशाल्लाह फिर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सूरह निसा ऐसी सूरह है जिसको हमें समझना है, इसको पढ़ना है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हज़रत उमर को कहा था कि अपनी जो है ख़वातीन को सूरह नूर और सूरह निसा सिखाया करो, पढ़ाया करो। ये समझने वाली, पढ़ने वाली चीज़ है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अहकामात हैं जो सूरह नूर के अंदर, सूरह निसा के अंदर जो औरतों से भी रिलेटेड है। ठीक है? तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़ाहिर है कि हम जो है उसको पढ़ें और उसको समझें। हुमैरा अस्सलाम वालेकुम। जी, अ, वालेकुम। हाँ, मैं आयशा बोल रही हूँ। तो जी, वो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये कहाँ अवेलेबल है? इसको पोस्ट कर इस पे जो वेबसाइट है इस पे लिंक के साथ पोस्ट कर दिया करो, जो प्रीवियस डे की होती है, अगर कोई मिस कर ले तो सुन ले। मैं सेंड कर दूँगी आपको, ये है मेरे पास, मैं आपको सेंड कर दूँगी ना। नहीं, जो ये ग्रुप बनाया है ना, इस पे अगर लगा दो तो फिर जो जो मिस कर देता है वो फिर सुन लेगा। चलें ठीक है, मैं सेंड कर ठीक है? दूँगी, ठीक है? चलो, हाँ, सॉरी इंशाल्लाह। सुनते हैं। ओके, चलें, ओके, ओके। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करने से पहले मैं जो है सूरह निसा को शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी तफ़सील आपको इस लिहाज़ से बता दूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, ठीक है ना? ये सूरह जो है मुतअद्दिद खुतबों पर मुश्तमिल है, जो ग़ालिबन 3 हिजरी के अवाख़िर से लेकर 4 हिजरी के अवाख़िर या 5 हिजरी के अवाइल तक मुख्तलिफ़ औक़ात में नाज़िल हुए हैं, ठीक है? और ये विरासत की तक़सीम और यतीमों के हकूक़ से मुताल्लिक़ हिदायत जंग ओहद के बाद नाज़िल हुई थी, जबकि मुसलमानों के 70 आदमी शहीद हो गए थे। और मदीने की छोटी-सी बस्ती में इस हादसे की वजह से बहुत से घरों में ये सवाल पैदा हो गया था कि शहादा की मीरास किस तरह तक़सीम की जाए और जो यतीम बच्चे उन्होंने छोड़े उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, ठीक है? और इसी तरह इस्लामी सोसाइटी की तंज़ीम के लिए सूरह बकरा में जो हिदायत दी गई थी, अब ये सोसाइटी उनसे ज़ायद हिदायत की तालिब थी। इसलिए सूरह निसा के इन खुतबों में ज़्यादा तफ़सील के साथ बताया गया कि मुसलमान अपनी इज्तमाई ज़िंदगी को इस्लाम के तरीके पर किस तरह दुरुस्त करें। ख़ानदान की तंज़ीम के उसूल बताए गए, निकाह पर पाबंदियाँ आयद की गईं, माशरत में औरत और मर्द के ताल्लुकात की हदबंदी की गई, यतीमों के हुकूक मुअय्यन किए गए, विरासत की तक़सीम का ज़ाब्ता मुकर्रर किया गया, माशी मामलात की दुरुस्ती के मुतालिक हिदायत दी गईं, खानगी झगड़ों की इस्लाह का तरीका सिखाया गया, ताज़ीरी कानून की बिना डाली गई, शराब नोशी पर पाबंदी आयद की गई, तहारत और पाकीज़गी के अहकाम दिए गए, मुसलमानों को बताया गया कि एक साले इंसान का तर्ज अमल अल्लाह और बंदों के साथ कैसा होना चाहिए। मुसलमानों के अंदर जमाती नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन कायम करने के मुतालिक हिदायत दी गई। अहले किताब के अखलाकी और मजहबी रवैये पर तबसरा करके मुसलमानों को मुतनब्बा किया गया कि अपनी इन पेशरा उम्मतों के नक्श कदम पर चलने से परहेज़ करें। मुनाफ़िकीन के तर्ज अमल पर तनकीद कर सच्ची ईमानदारी के मुक़्तज़ियात वाज़ा किए गए और ईमान और निफ़ाक़ की इम्तियाज़ी औसाफ़ को बिल्कुल नुमाया करके रख दिया गया। ठीक है ना? तो अब हम जब पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि इनमें क्या-क्या जो अहकामात हैं जो अल्लाह ताला ने दिए हैं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निsaa वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए।
اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ تقوی کے جو معنی اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ڈرنے کے ہیں، اور اس کے دوسرے معنی جو ہوتے ہیں وہ بچنا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو لامحالہ ہم بچنے کی کوشش بھی کریں گے، کیوں اللہ تعالیٰ غلط چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو ظاہر ہے وہ بدلہ لینے پر پوری قدرت ہے۔ تقوی انسان کے تمام اعمال کا ضامن ہے۔ تقوی ہوگا تو زبان کی حفاظت ہوگی، ہم مبالغہ آرائیوں سے بچیں گے، ہم حقوق ادا کریں گے، ہمارے اعمال بہترین ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اور خفیہ دونوں طرح سے ڈرنے کی تلقین کی ہے، کہ انسان اکیلے میں بھی اسی طرح ڈرے جس طرح وہ آؤٹ سائڈ پبلکلی جو ڈرتا ہے۔ دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب استطاعت اللہ کا ڈر رکھو۔ تقوی جو ہے انسان کے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے، اور ہماری عبادات کو خوبصورت بناتا ہے، ہماری شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو جس شخص میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اس کی شخصیت جو ہے وہ ہمیں اتنی زیادہ ہی نکھری ہوئی اور اس میں عاجزی اور انکساری نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو تقویٰ اب یہ آگے جو احکامات آ رہے ہیں اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک تو اللہ کے حقوق ہیں اور پھر ایک حقوق العباد ہے۔ اللہ کا حق بھی ہمیں ادا کرنا ہے اور لوگوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے حقوق میں ظاہر ہے ہم کبھی فرض نمازیں پڑھتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، نوافل تو کمی ہو جاتی ہے، لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کوئی کمی بیشی ہوگی، کوئی زیادتی ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا، ضرور ہمارا محاسبہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے آیتیں شروع کی آیتوں میں ہی جب وہ ان چیزوں کو، ان حقائق کو بیان کیا ہے جو حقوق بتائے گئے ہیں، تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ سے ڈرو معاملات کرنے میں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ابتدا اس سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے پوری خلقت کو نکالا۔ سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پورے ارواح کو نکال دیا تھا، اور ساری کی ساری عالم ارواح میں موجود ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جس کا وقت لکھتا ہے وہ پھر ایک روح کی شکل میں یا ایک بچے کی شکل میں جو ہے وہ اس دنیا میں آ جاتی ہے، اور پھر ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، اس ٹائم تک وہ اپنا وقت گزارتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس دنیا سے ایک وقت گزار کر جو ہے وہ چلی جاتی ہے واپس اسی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیوں مطلب انسانیت کو بنایا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب عبادت کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کر لیں، صرف نماز روزے میں لگے رہیں، اور عبادت سے مراد یہ کہ ہر وہ اچھا کام جس سے ہم اللہ کا حق بھی ادا کر سکیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر سکیں، اور اپنی زندگی کو ایک بہتر طریقے پہ گزار چکے ہیں، وہ اصل میں عبادت ہے۔ ہر وہ چیز جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس واحدہ سے پیدا کیا، اور وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی سے پیدا کیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، قرآن میں اور حدیث میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کی روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو جو ہے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، کیونکہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ پسلی جتنی انسان کے اندر قریب ہوتی ہے، اس طرح عورت بھی جو ہوتی ہے وہ مرد کے بہت قریب ہوتی ہے، اس کا خیال کرنے والی، اس کا احساس کرنے والی، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سب سے زیادہ احساس کرنے والا مرد، جب ایک اچھا مرد اور ایک اچھی عورت ہوگی سب سے زیادہ وہ ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہوں گے، اور یہ ضروری تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ آپس میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھا، اور دوسری ضرورت یہ تھی کہ اس سے جنریشن آگے بڑھائی جائے، ٹھیک ہے نا، اس سے جو ہے وہ آپ کے ڈسینڈنٹ بڑھے۔ تو وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کثیر دنیا جو ہے وہ بنا ڈالی، اور ہر طرح کے انسان بنائے ہیں۔ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو۔ اگر آپ ڈی این اے بظاہر تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مل بھی جائے، لیکن ڈی این اے کا اسٹرکچر سب کا ڈفرینٹ ہوگا، کسی کا بھی ملتا جلتا نہیں ہوگا، ہر ایک جین میں کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جو ہے
ہر جگہ کالا گورا لمبا چھوٹا، مطلب کتنی اس میں ڈیوائڈ کر دیا اللہ، ہر طرح کے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پورے انسان اور جو ہے دنیا میں پھیلا دیا، مقصد کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کا نام لے کر سوال کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ کہ جب آپ ایک دوسرے سے اپنا حق مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کا نام لیتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو، یا میرا جو ہے میرے پر احسان کرو، یا میرے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آپس میں معاملات کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام بیچ میں لاتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور اسی کا واسطہ ہی ہمیں دینا چاہیے ہر معاملات میں۔ مطلب بعض لوگ جو غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا لیتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں، اوپریسو ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان اس معاملے پہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اللہ کا واسطہ دیتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، ٹھیک ہے، میرے ساتھ بہترین سلوک کرو، یا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی غیری کیوں نہ ہو، وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اگر مسلمان ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کا واسطہ دے کے اس سے ڈراتا ہے، اور پھر واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانتے ہو، اور رشتہ داروں قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، ٹھیک ہے۔ تو دونوں معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے، ایک تو یہ کہ تم جو ہو بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ایک نر اور ایک مادے سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا۔ تو میں تھوڑا سا جب انسان اپنا حق مانگنے کے لیے سوال کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے واسطے سے آپ سے اپنا حق مانگتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دو، اور جو اللہ کے واسطے سے سوال کرے اس کا سوال رد نہ کرو۔ اسی طرح رشتہ داریاں نبھانے کے معاملے میں بھی خوف خدا کرو اور رشتہ داری کا خوف کرو، جیسے کہ ماں کہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، ذرا میرا خیال کرو۔ تو رشتوں کے نام لے لے کے ان کے حقوق یاد دلاتے ہیں، ان کو آنر دینے کا نام ہے، یعنی کہتے ہیں یہ تمہارے ماموں ہے بیٹا، ان کا خیال کرو۔ بچوں کو بھی ہم سمجھاتے ہیں یہ تمہاری خالہ، ان کا خیال کرو، ان کی عزت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نہ صرف ایک اللہ کا نام یاد دلاتے ہیں بلکہ ہم ان کو آنر دینے کے لیے ہم ان کا نام دے کر بھی ان کا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے بڑے ہیں، تمہارے خون کے رشتے ہیں، تم ان کا احساس کرو، تم ان کا بہت زیادہ خیال کرو، تم ان کی عزت کرو۔ تو یہاں دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے، ایک تو اپنا اللہ کا تو ہے ہی آنر، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی آنر دیا ہے اس دنیا کے اندر، جس کے تحت انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلح رحمی کرو، رشتہ داریوں کو توڑنا نہیں جوڑنا چاہیے۔ صلح رحمی میں انسان صرف سلام دعا تک کا معاملہ رکھے، روز روز کی ملاقات پاسبل بھی نہیں ہوتی، تو جیسے جیسے ان کو ضرورت ہو ان کی ضرورت کو پورا کریں، ٹھیک ہے۔ فون کر لیا یا آپ نے ایک دوسرے کی خیریت پوچھ لی، ظاہر روز تو ہم قریب رہ کے بھی ایک دوسرے کے گھر نہیں جا پاتے، تو یہ کہ لیکن ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا چاہیے، اور کسی کی کوئی ضرورت ہو، کسی کو کوئی پریشانی ہو تو اس کو پوچھ کر، اس سے ڈسکس کر کے اس کی پریشانی کو یا مشکل کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتوں کو تازہ کرے۔ رشتوں کو تازہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ان سے سلام دعا کرے، ان سے میل ملاقات کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو لمبی عمر اور زیادہ رزق چاہیے ہو وہ صلح رحمی کرے۔ تو صلح رحمی کیا کہ رشتوں کو جوڑے توڑے نہیں۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے ہم سے کٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بھی ان سے دور چلے جاتے ہیں، تو ہمیں بدلہ نہیں دینا، ہمیں تو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کٹے تو آپ ان سے جڑنے کی کوشش کریں، کوئی آپ سے سلام نہیں کرے آپ سلام میں پہل کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے اگر ہم ہی توڑ دیں گے رشتے تو دور ہی چلے جائیں گے۔ قطع رحمی کو تو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا، ایسے لوگ تو جنت کی خوشبو سے محروم رکھے جائیں گے جو قطع رحمی کی مطلب پر کو کرتے ہوں گے، جو لوگوں کو اپنے سے دور کرتے ہوں گے، اپنے عمل سے، اپنی عادتوں سے لوگوں کو دور کر دیتے ہوں گے۔ اب جیسے ہمارا بھی معاملہ ہے، یہ جیسے ہم پاکستان جاتے ہیں، ہم اس لحاظ سے کہنے کہ ہم تیاری کرتے ہیں، ہم گفٹ لے کے جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ تو ہمیں دیتا ہی نہیں ہے، یہ ہمیں دیتا نہیں ہے تو ہم اس کے لیے تو کچھ لے کے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم دوریاں ہم خود ہی ڈال رہے ہیں نا، اب ہم دور سے جا رہے ہیں، ہمارے دل میں تو بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دی ہوئی ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں ہر ایک کو دینا ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمیں یہ بھی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں ان سے کچھ ملے گا، ہمیں ان سے ملنے کی امید بھی نہیں، کیونکہ پھر ہمارا دینے کا فائدہ ہی نہیں۔ جب ہم نے بدلے کی امید رکھ لی تو پھر ہمارے ایسا دینے کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بندے جب امید رکھے تو پھر ایسا بندہ پھر دے ہی نہ کسی کو۔
تو ہم یہی ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو ہمیں نہیں دے گا تو ہم جو ہے ہم اس کا سامان لے کے نہیں جائیں گے، ہم اس کے لیے لے کے نہیں جائیں گے۔ تو ہمیں جو ہے نہیں ایسا کرنا چاہیے، ہر رشتہ دار کا حق ہے، اور خاص طور پہ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے چچا، آپ کے تایا، آپ کی پھوپھی، یہ جو بہت ہی خون کے رشتے ہیں، قریبی رشتے ہیں، اگر وہ نہیں بھی ہمیں دیتے، وہ نہیں بھی ہمیں پوچھتے، کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے ان کے لیے لے کر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم صلح رحمی کر رہے ہیں، اور صلح رحمی کرنے والا جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کے رزق میں اور اس کی جو ہے اس کی عمر میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اور یہ لمبی عمر اور رزق میں زیادتی ہر کسی کو پسند ہے۔ کس کو پسند نہیں کہ لمبی عمر جیوں یا زیادہ ٹائم جیوں اس دنیا کے اندر، اور میرے پاس رزق کشادہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، کوئی ہم سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے کہیں پہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ رشتے اور دور ہو جاتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم اتنی دور گئے اور ہم نے جو ہے لوگوں کو ناراض کر دیا، ہم ناراض کر کے لوگوں کو آ رہے ہیں، تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور رشتے قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے قرابت کے رشتے داروں کا حق بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یقین مطلب بتا رہے ہیں کہ تمہیں اس طرح یہ کام کرنا ہے۔ اب ہمیں مزید اللہ تعالیٰ حقوق بتا رہے ہیں کہ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے یتیم کے بارے میں پڑھا تھا کہ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے والد کا انتقال جو ہے بچپن میں ہو جائے، جبکہ وہ بلاغت کی عمر کو نہ پہنچا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اس وقت تک وہ یتیم کہلائے گا، لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا، کھانے کمانے کے لائق ہو جائے گا، تو اس وقت پھر وہ یتیم نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یتیم اس وقت تک ہے جب تک وہ کسی قابل نہیں ہے۔ تو اگر وہ ہمارے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان کے مال جو بھی ان کے پیرنٹس چھوڑ کے گئے ہیں ان کے واپس کر دو جب وہ بڑے ہو جائیں، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو۔ یعنی ان کا جو اچھا مال تھا جو ان کے پیرنٹس چھوڑ کے گئے تھے، اور آپ کے گھر میں جو خراب چیزیں تھیں آپ نے نکال کے جو ہے وہ بچوں کو دے دی، اور خود آپ نے جو ہے ان کا سارے اچھے مال پر فرض کریں ایک اچھا وہ بچے کی جو ہے والد کا انتقال ہو گیا، اب ماں اس قابل بچائی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو مینج کر سکے، اس کے گھر میں یتیم بچے ہیں، تو اب ان کے چچا یا کوئی بھی جو بڑے ہوں گے انہوں نے کیا کیا کہ بھائی اس گھر میں خود رہنے لگے، ان کو ایک کمرہ دے دیا، اس میں ٹوٹی پھوٹی چیزیں ڈال دی، اور ایسے اپنے اترے ہوئے کپڑے ان کو دے دیے۔ تو اس طرح سے بھی ہم پاکستان میں تو ہم یہ چیزیں بہت دیکھتے ہیں ان گھرانوں میں جہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو لوگ زبردستی جو ہے لوگوں کی پراپرٹی کے اوپر جو ہے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے حقوق پورے نہیں دیتے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ کہ ان کا جو مال تھا وہ تم نے جلدی جلدی اس لیے کھا لیا کہ کہیں تمہیں ان کو بڑے ہونے پر دینا نہ پڑے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے، جنگ احد میں جو ہے 70 صحابی شہید ہوئے تھے، تو اس دوران جو یہ آیات اتری تھی، تو اس میں جو ہے بہت سارے خواتین بھی جو ہے بیوہ ہو گئی تھی، اور وہ بچیاں تھیں جو ظاہر اس عمر میں پہنچ گئی ہوں گی جب ان کی شادیاں ہو جائیں تو وہ یتیم ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی کہا کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، یا ان کے مال میں تم جو ہو اس طرح سے تمہارے ساتھ نہیں انصاف ہو سکے گا، پھر بہتر یہی ہے کہ تم ان سے شادی کر۔ یہ تھی اس وقت کی ضرورت جو جب یہ حکم آیا تھا 4 شادیوں، ٹھیک ہے نا۔ تعدد ازواج کا ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں بھی لوگ بڑا اٹھاتے ہیں کہ وہ 4 شادیوں کا حکم دے دیا، ایک مرد جو ہے 4 شادیاں کر لے، تو یہ ایک حکم تھا جو اس وقت ناگزیر تھا۔ اتنی زیادہ عورتیں جو تھی وہ بیوہ ہو گئی تھی، یا ان کے جو بچے یتیم تھے، اتنی بڑی وہ بچیاں ہو گئی تھی کہ لوگ ان کو غلط استعمال کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بہتر یہی ہے کہ ان سے شادیاں کر دی جائیں۔ پھر وہ اظہار ایک حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، تو پھر اظہار وہ پھر لوگوں نے 4 کا ہی پھر وہ رکھا کہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، پھر ایک رولنگ آ گئی کہ 4 شادی کی جا سکتی ہیں۔ تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عدل ضروری ہے ہر معاملے میں، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، چاہے یتیموں کے ساتھ آپ کا جو بھی معاملہ ہے ان کے ساتھ عدل بہت ضروری ہے اس کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے عدل کے ساتھ، ہر چیز کا نظام جو ہے وہ عدل کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ خود عادل ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی چاہتا ہے کہ وہ انصاف کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے، پھر ایک ہی بیوی کرو۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو انصاف نہیں کر سکیں گے، اور بہت سخت ہے اس کی بھی سزا، کہ اگر جو ہے وہ جو 4 شادیاں کر لے یا 2 شادیاں کر رہے ہیں اور دونوں پہ اگر وہ انصاف نہ کر سکے، تو اس کی بھی جو ہے وہ پکڑ ہے اس کے اوپر بھی۔ پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لا جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔
یعنی پھر جو لونڈیاں اس زمانے میں آتی تھیں ظاہر ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے ان کا وہ بھی ختم اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا ایسا، لیکن اس زمانے میں لونڈیوں کا تصور بہت زیادہ تھا، تو جنگوں میں جو تھیں وہ عورتیں جو قبضے میں آ جاتی تھیں تو کہا تھا کہ پھر اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر یہ کہ وہ جو قبضے میں خواتین آتی ہیں لونڈی بن کے پھر ان سے شادی کر لو۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب، یعنی کوئی عورت اگر تمہیں میسر نہ ہو تو پھر ان لوگوں سے شادی کرو، ان لوڈیوں سے۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو۔ دیکھیں یہاں پہ تمام چیزیں جو ہیں میں نے بتایا نا کہ اللہ کے تمام احکام جو ہے نا وہ فرض کی اس میں آتے ہیں، یہ کرو اس سے رک جاؤ، یہ کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں جس کو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس کہہ دیا تو ہم نے سن لیا، ہم نے کیا نہیں کیا، لیکن جس کو کہہ دے اللہ یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی خاص لفظ یوز کریں یا خاص بات یوز کریں، نہیں، یہ اللہ نے کہہ دیا رک جاؤ، نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا، کرنا ہے تو پھر کرنا ہے۔ تو اللہ نے یہاں کہا کہ یہ جو مہر ہے یہ آپ نے جو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض ہے آپ کے اوپر۔ البتہ اگر وہ خود اپنے خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اب یہ عورت پہ چھوڑ دیا کہ اگر وہ اپنا حصہ معاف کر دیتی ہے تو پھر تمہارے اوپر معاف ہے کہ تم نہیں دو ان کو۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا۔ اب یہاں اللہ نے مال کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ بندہ جو ہے وہ فقیر بن کے بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ نے کھانے کمانے کو برکت کا ذریعہ بنایا ہے، دنیا میں انسان کو اتارا ہے کہ خود محنت کرے، خود محنت کرے، کمائے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور دوسروں کے بھی خرچ کرے، ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کے اندر ایک عدل ہے نا، تو عدل ہونا چاہیے کہ آپ کما بھی رہے ہیں تو اس میں آپ نے اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا ہے، وہ تمام چیزوں کے ساتھ یہ کام چلیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر مال ہے تم ایسا خرچ نہ کر دو کہ تمہارا اپنا مفلسی سے تو اپنا ہاتھ جو ہے گلے سے تنگ کر لو، یعنی گلے سے تمہارے ہاتھ لگ جائیں، تمہارے پاس کچھ نہ ہو، تم فقیر بن کے بیٹھ جاؤ، اور نہ ہی تم جو ہے اتنا ہولڈ کر لو کہ تمہارے لیے تمہارے پاس کسی کے لیے وہ مال نکلے ہی نہ، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں درمیانگی کی راہ جو ہے وہ ماڈریٹ جو اسٹائل ہے ہمیں اپنانا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کے لیے نیک مال کیا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو جو ایک شخص نیک ہے جس کے مال میں جو ہے غریبوں کا بھی حق ہے، اللہ کے راستے کے لیے بھی اللہ دیکھیں غریبوں کا حق الگ ہے، اور فی سبیل اللہ کہتے ہیں، فی سبیل اللہ ہوتا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جائے وہ فی سبیل اللہ کہلاتا ہے یہ بھی فی سبیل اللہ، لیکن اس کا ایک کیٹیگری الگ ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے، ایک فی سبیل اللہ ہے اور ایک بندوں کے حقوق ہے۔ تو جو بندوں کے اوپر حقوق کریں گے اس کے الگ کیٹیگری بتا دی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا تو دین کی سربلندی کے لیے اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا حکم دیا کہ جو اللہ کے لیے نکالے گا مال، اللہ کے لیے جو اللہ دین کی سربلندی، اس وقت دین کی سربلندی کے لیے مال کی بہت زیادہ ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ نیک آدمی کے لیے نیک مال کیا ہی خوبصورت ہے، اور اچھے کام ظاہر ہے اس سے آپ اچھے کام کریں گے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اپنی ذات کے لیے بھی خرچ کریں گے، اپنی اولاد کے لیے بھی خرچ کریں گے، اپنے رشتے داروں کے لیے بھی خرچ کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے بھی کیا کریں گے، آپ کی درجات کی بھی بلندی ہوگی۔ تو یہ آپ کی نیت ہے کہ جیسا آپ کا مال ہوگا ویسی آپ کی نیت کیا ہے آپ کے مال خرچ کرنے میں، اسی لحاظ سے آپ کی درجات کی بلندی ہوگی۔ پھر یہ بھی ہے کہ دینے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھے، لینے والا ہاتھ نہ رکھے۔ تو کمانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس اتنا ہو کہ وہ دوسروں کو دینے والا ہو، دوسروں سے لینے والا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور محنت سے کمایا جائے مال، ایسا نہ ہو کہ بس آپ نے جو جیسے لوگ جو ہوتے ہیں بھیک مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیشہ ور فقیر بن جاتے ہیں یا اور طریقے اپنا لیتے ہیں پیسہ کمانے کے۔ تو محنت کر کے کمانے والے کی تو بات ہی الگ ہے نا، اس کی تو تعریف رسول نے فرمائی کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے بہترین کمائی جو اپنی انسان جو اپنے محنت سے کماتا ہے، محنت کر کے کماتا ہے۔ اور پھر یہ کہ مال کی حفاظت کرنی چاہیے، تو مال کی حفاظت کا بھی حکم ہے کہ اس کو فضول نہیں اڑانا چاہیے، فضول کاموں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں، اپنے گھر پہ بھی خرچ کریں اور دوسروں پہ بھی خرچ کریں، لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فضول خرچ لوگ جو ہے شیطان کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو اور اس کی حرکتوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر مال سے جہاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور جب بھی ضرورت پڑے تو مال سے ہی انسان کو جہاد کرنا چاہیے۔
اور کیونکہ جب قیامت کے دن جو ہے ایک سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے تم نے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ سوال دو پوچھے جائیں گے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو یہ سوال کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے مال سے ریلیٹڈ ہے جو ہم کماتے ہیں۔ نادان لوگ نادان لوگوں کے مال جو ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ نہیں، آپ یتیموں کا بھی ہو سکتا ہے، یا آپ اپنی اولاد بھی اگر آپ کی نادان ہے تو آپ نے ان کو مال ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑا دینا کہ لو جی میں اپنی زندگی میں ہی حصے کر رہا ہوں اور جو ہے بھائی میرا مال جو ہے تو اپنا حصہ لے کے الگ ہو جاؤ۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، بھائی پیرنٹس ہوتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا اس میں کون سا بچہ جو ہے اس مال کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے خرچ کرے گا، کون اس کو پراپر طریقے سے نہیں خرچ کرے گا، اس کو اڑا دے گا۔ تو آپ اس آیت کے بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں۔ یہ آیت جو یتیموں کے بارے میں بھی ہے کہ یتیم جب تک بڑے نہ ہو جائیں ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ یا اپنی پراپرٹی جب آپ تقسیم کر رہے ہو تو آپ اسی وقت دیکھ لیں کہ اگر ہاں وہ قابل ہیں، وہ سنبھال سکتے ہیں مال کو تو صحیح ہے، ورنہ جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائیں آپ ان کے مال ان کے حوالے نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، یعنی اچھی بات کرو ان سے۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، یعنی جیسے ہی بچے وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ سمجھداری کی اس پہ پہنچ جائیں کہ وہ اپنا مال بہتر طریقے سے خرچ کر سکتے ہیں، تو پھر ان یتیموں کے مال واپس کر دینا چاہیے، اس کو ہولڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کبھی نہیں کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، یعنی کوئی غریب ہے اور بچے اس کے گھر میں پل رہے ہیں، وہ یتیم بچے، وہ آدمی بھی غریب ہے، تو وہ پھر اگر وہ اس کو اجازت ہے کھانے، لیکن اس حد تک کھانے کی اجازت ہے کہ وہ جو ہے ایک معروف طریقے سے کھائے، کہ ظاہر میں کیسے خرچہ اٹھاؤں گا ان بچوں کا، تو وہ ان کے بچوں میں سے یوز کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ سارا مال ہی کھا جائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے تقسیم وراثت کا جو ہے ہمیں پورا جو ہے وہ ماشاءاللہ پوری آیات ہیں اس کے اوپر، اور یہ بھی فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وراثت مقرر کر دی ہے یہ پوری کی پوری فرض ہے، اس کو ایز اٹ از کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اب ہمارے یہاں تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا وراثت کا، اب تو ہم سمجھتے نہیں کہ وراثت کوئی چیز ہے، حالانکہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ نے کہا اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو مر رہا انسان اس کو وصیت کرنا ضروری ہے، اور اپنا مال جو ہے اس پہ دینا ہے، اس کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے 1/3 کے علاوہ، کہ وہ 1/3 کے علاوہ اپنا مال جو ہے وہ جو ہے دے سکے، تو وہ تو مرنے کے بعد تو آپ ہی سارا مال جو ہے وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے، اور اس کو وصیت کر سکتا ہے تو وہ صرف 1/3 کی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، جس کو بھی دینا ہے اس نے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی بات کرو۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات جب تک اس زمانے میں ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقسیم ہوتی ہوگی تو غریب لوگ بھی، غریب رشتہ دار بھی آ جاتے ہوں گے، لوگوں کو پتہ چلتا ہوگا کہ کسی کا انتقال ہونے والا ہے تو لوگ چاہتے ہوں گے ہمیں بھی کچھ اس میں سے مل جائے، تو ظاہر ہے اب تو ایسا معاملات ذرا کمی نظر آتے، لیکن یہ کہ اگر آپ کو ہے کہ آپ کے کوئی غریب رشتہ دار ہیں جن کا اس پراپرٹی میں حصہ نہیں ہے، تو آپ اس میں سے ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نکال دیں، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہم سے آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں، اور ایسا بھی ہوتا ہے جیسے فرض کریں کہ ہم باہر، ظاہر ہے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہم کینیڈا امریکہ میں رہ رہے ہیں، تو پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہر یہ تو بہت کما رہے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، تو جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو وہ ہم سے توقع لگا کے رکھتے ہیں کہ آئیں گے تو ہم ان کو کچھ دیں گے، کچھ مطلب دور پار کے بھی رشتہ داروں، قریب کے بھی رشتہ داروں، بچے ہوں سب ہوں، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں ان سے کچھ ملے گا ہمیں۔ تو یہ ہے کہ آپ اگر وہ امید لگاتے ہیں تو آپ ان کی امید کو توڑیں نہیں، آپ ان کی امید کو ضرور پورا کریں، ٹھیک ہے نا، ان کو دیں، اس سے آپ کو دیکھیں آپ خود ہی آپ کو ایک دلی وہ ہوگی تسکین ہوگی، آپ کو خود ہی آپ کے دل کو اچھا لگے گا جب آپ جو ہے ان کی خواہش کو پورا کریں گے۔ یا اس میں ایک واقعہ ملتا ہے مخرمہ کا، کوئی واقعہ ہے جو ایک صحابی کے والد تھے مخرمہ، تو جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائیں آئی ہیں، قبائیں ہوتی ہیں نا اوپر پہنتے ہیں، تو کچھ قبائیں آئی ہیں، تو انہوں نے نا اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، کہ ان کے پاس کچھ، میں نے سنا ہے ان کے پاس کچھ قبائیں آئی ہیں۔
تو उन्होंने कहा कि आपने क्या करना है? कहने बस तुम मुझे ले चलो ना। तो वो जो लेके चले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ हुजरे तक। तो फिर वो कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ मेरा नाम लेके। तो उन्होंने कहा मैं अब आपका नाम लेके उनको बुलाऊँ, उनको परेशान करूँ? उन्होंने कहा नहीं तुम बोलो, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो आएँगे। तो फिर जो है जब आपको बुलाया गया, आप तशरीफ़ लाए बाहर, तो आपके के पास जो थी वो एक कुबा थी, उसपे सोने के बटन लगे हुए थे। तो वो आपने जो है उन सहाबी के वालिद जिनका नाम मिख़रज था, उनको दे दिया। क्योंकि जिस नियत से उनको पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो देते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था को या कि उनको मुझसे ज़रूर कोई ना कोई उम्मीद है, जिस उनको और पता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे पास खुबाएँ आई हैं, और सब पूरे मदीने को पता चल गया था कि जब भी कोई माल गनीमत आता था, तो उनको पता होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ना कोई चीज़ें आई हैं, ठीक है ना? और इस टाइप की चीज़ें आई हैं। तो यही सोचकर वो आए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, उनमें उन तरह का उनकी हो सकता है कि उनकी आदत का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मैंने आपके लिए सँभाल के रख दी थी। तो वो बहुत खुश हुए। तो ये मतलब आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत का कि वो नवाज़ने वाले थे लोगों को, देने वाले थे। हालाँकि आप खुद कैसे पहनते थे, आपके पास क्या था? वो सोने के बटन लगे हुए, मतलब आप ये देखिए आपने उनको ऐसे ही उठा के दे दिया। किसी ने अगर आपके ऊपर कोई अच्छी चादर देखी, तारीफ़ की, आपने उसको ऐसे ही उतार के दे दी। तो ये आपकी जो है उसकी सखावत का जो है वो हाल था। ठीक है ना? तो इसी तरह यही है कि तक़सीम का मामला हो या हमारे पाकिस्तान जाने का या इंडिया, जहाँ भी हम सब लोग जाते हैं, हमारे अपने-अपने जो बैक होम्स हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग हमसे उम्मीद रखते हैं, हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें, कुछ ना कुछ उनको ज़रूर दें। और ये देखें ईद आती है, फ़र्ज़ करें कि हम ईद पे भी गए, तो बच्चे सारे हमसे तवक्का रख देते हैं, हमारी खाला, हमारे मामू, हमारी फूफी हमें जो है ये मतलब ईदी देंगे और हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कोई इतनी तो क्या यहाँ पाकिस्तान में तो या इंडिया में तो इतनी तो कोई मिलती नहीं है। तो वो हमें एक उम्मीद होती है, तो हमें उनके उनकी खुशी को पूरा करना चाहिए। तो और जब तक़सीम के मौके पर कुंबे के लोग यतीम और मिस्कीन आएँ, तो इस माल में से उनको भी कुछ दो। उनके साथ भले मानसों की बात करो। लोगों को इस बात का ख़्याल करके डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते, तो मरते वक़्त इन्हें अपने बच्चों के हक़ में कैसे कुछ अंदेशे लाहक होते। बस चाहिए कि वो अल्लाह का खौफ़ करें और रास्ते की बात करें। जो लोग ज़ुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं, दर हकीकत वो अपने पेट आग से भरते हैं, और वो ज़रूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएँगे। यानी इसमें हदीस में आया है कि जंग ओहद के बाद हज़रत साद बिन रबी की बीवी अपनी 2 बच्चियों को लिए हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुईं, और उन्हें अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये साद की बच्चियाँ हैं जो आपके साथ ओहद में शहीद हुए हैं। इनके चचा ने पूरी जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया, उनके लिए एक दाना तक नहीं छोड़ा। तो अब भला इन बच्चों से कौन निकाह करेगा? पर उस पर ये आयत जो है वो नाज़िल, ठीक है? अब आगे है कि अल्लाह ताला अब हिस्से बता रहे हैं। म्यूट म्यूट कर दें प्लीज़, म्यूट कर दें प्लीज़। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अब मैं इसको जस्ट रीड करूँगी इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, पर आप इसको समझें कि हिस्से कितने-कितने हैं, ठीक है ना? और अगर हमें ये पता चल रहा है कि, और फ़र्ज़ करें अगर विरासत जो होती है ना, वो हमें उसी वक़्त दे देनी चाहिए, जिसकी भी है, ठीक है ना? और उसमें डिले नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है, एक घर पे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, और वो इस घर की तक़सीम को कहते हैं कि भई इसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं, और आउटसाइड भी लोग रह रहे होते हैं जो उस घर के वारिस होते हैं। तो क्या होता है कि फिर उनका हक, जो उस घर में रह रहे हैं वो तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो उस घर से आउटसाइड हैं, जो बहन-भाई नहीं उस घर में रह रहे, उनका जो है वो हक मारा जाता है। या तो आप उस घर को बेच के उनका हक दें, या फिर वो अगर खुद माफ़ कर देते हैं कि नहीं हमें इस घर से कुछ नहीं चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन ये है कि आपने उनका हक जो है उसी वक़्त अदा करना होगा। और अगर आपको नहीं मालूम, तो फिर आप जब भी आपको समझ आ जाए, आपने उसको अदा करना है। ये हक है आपके ऊपर। आप देखें आज इतनी बड़ी बात है जो कुरान में इसके लिए सूरह निसा के अंदर कितनी आयतें अल्लाह ताला ने उतारी हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ जब वहाँ पे कोई मतलब इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ों को, जो छोटी-छोटी, हम कहते हैं ना, हम जो है छोटी-छोटी चीज़ों में पड़ गए हैं, कि उसने नमाज़ ऐसी नहीं पढ़ी, तो उसने रोज़ा ऐसा नहीं रखा, तो उसने ज़कात ऐसी नहीं दी। हम छोटी फ़रोई मामलात में पड़ गए, लेकिन जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, उनको हमने जो है ना परे करके रख दिया, दूर रख दिया। हमारे जैसे इससे कोई वास्ता ही नहीं है। तो ये बड़े-बड़े अहकाम हैं जिनको हमें पूरा करना है, और फ़र्ज़ की अदायगी करनी है। तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर मैयत की वारिस 2 से ज़ायद लड़कियाँ हों, तो इन्हें तरके का 2 तिहाई दिया जाए, और अगर एक ही लड़की वारिस हो, तो आधा तरका इसका है। अगर मैयत साहिब औलाद हो, तो इसके वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलना चाहिए।
اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر جائے، وہ قرض جو اوپر ہو وہ ادا کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو وصیت کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے کی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور جو اس کا جو ہو سکتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض باقی ہے تو پہلے وہ قرض نکلے گا، اور وصیت جو اس کی پوری کی جائے گی اس کے بعد جو حصہ بچے گا پھر وہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے زیادہ قریب ہے، نہیں تم یہ حصہ نہیں بنا سکتے تھے، تمہیں نہیں معلوم اندر کا حال کہ کون تمہاری اولاد تم سے قریب ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے رشتے دار تم سے قریب ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رشتے سارے جو بنائے ہیں تقسیم کیے ہیں حصے، وہ اللہ نے اسی لیے کر دیے ہیں۔ تو یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اب یہ کہتے لوگ یہ بھی اب اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ عورت کو آدھا حصہ کیوں دیا گیا، مرد کو کیوں پورا حصہ دیا گیا ہے؟ تو ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں عورتوں سے زیادہ ہیں۔ اب آپ کلیکٹیولی اگر دیکھیں تو مرد ہی کمانے والا ہوتا ہے گھر کے اندر، مرد ہی ساری ذمہ داریوں کو اٹھانے والا ہوتا ہے، تو اس لیے مرد کو زیادہ دینے کا حکم ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ عورت کو دیکھیں تو عورت کو ہر جگہ سے حصہ ملتا ہے۔ اگر ماں کا انتقال ہوا تو بھی حصہ ملے گا، باپ کا انتقال ہوا تو بھی حصہ ملے گا، شوہر کا انتقال ہوا تب بھی حصہ ملے گا، بھائی کا انتقال ہوا تب بھی حصہ ملے گا۔ عورت کو ہر جگہ سے وراثت میں حصہ دیا ہے۔ تو کتنا بڑا آنر ہے عورت کے لیے کہ پھر بھی وہ لڑتی ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہر طرقے کے مرنے والے کے اندر اس کا حصہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تمہاری بیوی نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہو اور نا اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو۔ اب ہر چیز میں آدھا آدھا ہو گیا ہے، مرد مطلب یہ کہ اگر بیویاں چھوڑ رہی ہیں تو مردوں کو جو ہے اس کا آدھا حصہ ملے گا، لیکن اگر مردوں کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، تو اور مزید آدھا ہو جائے گا۔ اور قرض جو انہوں نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے، وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، یعنی کلالہ کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اس کے بچے نہ ہو، اکیلی ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے بے اولاد بھی اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو، یہ ایسی وصیت نہ کی گئی ہو جس میں نقصان ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان تمام رشتوں کا، اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نفس کی بھی ہر اس کو جانتا ہے، ہر چیز کو، تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، جو حصے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ان تمام چیزوں کے اندر، جس طرح اللہ نے حصہ رکھے ہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اب یہ ان لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ان حدود کو مانیں گے جو اللہ نے بنا دی، اس حد سے زیادہ نہیں نکلنا۔ اگر اللہ نے لڑکے کا حصہ پورا لکھا ہے، لڑکی کا حصہ آدھا ہے، تو آپ نے اتنا ہی کرنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی مرضی سے حصے کو اوپر نیچے کر دیں، یا آپ کہتے ہیں دیکھیں سم ٹائم جو پیرنٹس کہتے ہیں اپنے بیٹے سے ناراض ہوئے یا بیٹی سے ناراض ہوئے، میں تمہیں آگ کر دیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ جو رشتے جو ہیں، یہ جو حصے جو ہیں وہ اللہ نے بنائے، تو آپ آگ نہیں کر سکتے۔ وہ وارثوں کا حصہ ہے، وہ وارثوں کو ملے گا۔ تو جو ان کو فالو کرے گا تو اللہ کرے یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا۔ کتنا بڑا دیکھیں سزا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ان حدود کو، ان کی پابندیوں کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے، جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تو اللہ کے احکام جو اللہ نے دیے ہمیں اس کو منوان ماننا ضروری ہے۔ اب آگے جو ہے خواتین سے ریلیٹڈ احکام آ رہے ہیں۔ تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو،
اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یہ سورہ نور سے پہلے کی آیات ہے نا، سورہ نور بعد میں آئی ہے، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی کوئی سزا ان کے لیے اسپیسیفک نہیں نازل کی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دم سے جو ہے مشکلوں میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اور وہ نیا نیا معاشرہ تھا، اس کے اندر جو تھی جاہلیت بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، لوگ سیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی جو ہے حد جاری کرنے والے احکام نازل نہیں کیے تھے، بہت آگے جا کے حد والے احکام جو ہے وہ جیسے کوڑے مارو یا اس طرح کے جو جرائم کریں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، وہ بہت آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر نازل کیے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے جو تھی وہ چیزیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ حکم دیا کہ اگر کوئی 4 لوگ گواہی دے دیتے ہیں تو پھر تم ان کو گھروں میں بند رکھو، یعنی پھر ان کو گھر سے نکلنا ان کا بند ہو جائے یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یعنی پھر وہ گھر سے بالکل نہیں نکلیں گی، ٹھیک ہے نا، اور یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، ٹھیک ہے نا، یا تو یا آپ یہ کہ کوئی حکم آ جائے اللہ کی طرف سے، کوئی مطلب کوئی سالڈ حکم آ جائے جیسے سورہ نور کا حکم آ گیا تھا، اور تو تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، ٹھیک ہے نا، اگر وہ تکلیف دینے سے مراد ہے کہ ان کو سزا دو، اور سزا دینے کے بعد جو ہے اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، پھر ان کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہارے پر جائز نہیں کہ تم پر دست درازی کرو، پھر ان کو چھوڑ دو، اور یہاں پہ جو ہے نا کہ ان دونوں کو تکلیف دو، تو یہاں پہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں سے مراد یہ کہ مرد عورت بھی ہو سکتے ہیں اور مرد مرد بھی ہو سکتے ہیں، کہ 2 مین بھی ہو سکتے ہیں اور ایک عورت اور وومن بھی ہو سکتی ہے، یہ اس وقت کا حکم ہے جب حد کا حکم نہیں آیا تھا، تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے زنا کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے بڑے گناہ پہ بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے اگر انسان دل سے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی آپ مہربانی پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فحش کام جو ہے ان سے اس میں ہو جاتا ہے، ابھی ہم نے کل ہی پڑھا ہے کہ وہ نادانی سے کر گزرتے ہیں اور فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں کتنا اللہ دلوں کی نیت جانتا ہے کہ اب اس نے کس طرح توبہ کی ہے، تو توبہ کے کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ اپنے اس فعل پہ اگر نادم ہے اور اس نے کہا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ فعل نہ ہو، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح معاف کر دے گا جیسے اس نے یہ فعل کیا ہی نہ، لیکن ایسے لوگ اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، جیسی گناہ ہو، اس لیے ہمیں کوئی گناہ کا کام کرتے ہو جائے ہم سے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، ڈیلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ نادم نہیں ہیں، تو غلطی کوئی بھی ہو جائے فوراً توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے کر لینی چاہیے، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ ایک خاتون نے جو ہے زنا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس نے ایسی سچی توبہ کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے آ کے اپنا واقعہ بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، چپ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آئی، پھر بولتی رہی، آخر کار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حد جاری کر دی، ٹھیک ہے نا، وہ میرا سورہ نور کے بعد کی واقعہ ہے، اور اس کو جو ہے رجم کروایا، یہ جو بھی میں حدیث پڑھی اس کو یعنی رجم کر دی کیونکہ شادی شدہ عورت تھی وہ شاید، تو جب وہ مرنے کے بعد لوگ اس پہ باتیں بنانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ پورے مدینے پہ بانٹ دی جائے تو وہ کم پڑے گی، اس کی توبہ ایسی توبہ تھی، تو اللہ تعالیٰ کی بندے کی توبہ سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا گناہ اس نے کیا، لیکن وہ نادم اتنی زیادہ ہوئی کہ اس کی توبہ جو تھی وہ پورے مدینے کو بانٹ جائے تو بھی پوری نہیں پڑتی، یہ ہے انسان کی توبہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی جو توبہ ہے وہ اتنی پسند ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک بندے کا اونٹ کھو جائے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، اور وہ اس کو اپنا اونٹ نہ مل رہا ہو، اور ایک دن جو ہے اس کو اپنا اونٹ مل جائے اور وہی اس کی واحد کمائی کا ذریعہ ہو، تو وہ جتنا خوش وہ اپنے اونٹ کے ملنے سے ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ خوش اللہ اپنے بندے سے ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، وہ پلٹ آتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، لیکن اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ کر لی آج، کل پھر وہی کام کرنا شروع ہو گیا۔ ندامت ہونی چاہیے اپنے گناہوں پہ انسان۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، ٹھیک ہے نا؟ جب دیکھ لی کہ موت کے فرشتے نظر آ گئے تو توبہ کر لی۔ جیسے فرعون نے تھا نا، فرعون آخر وقت تک کیا کرتا رہا؟ زیادتی کرتا رہا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی مرنے لگا، جیسے ہی وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا۔ جب فرشتے نظر آ جائے، جب آپ مرنے لگے تو اس وقت کی توبہ جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ اور اس طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم دے چکے ہو۔ یعنی ان کو جب تم طلاق دے دو، ٹھیک ہے، وہ یا تم ان کو گھروں سے رخصت کر رہے ہو تو پھر ان کو زبردستی ان کے وارث نہ بن بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ کسی طرح ہی بد چلنے کی مرتکب ہو تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ یعنی اگر تم دیکھ رہے ہو کہ وہ غلطی کر رہی ہیں یا کسی فحاشی کا ارتکاب کر رہی ہیں تو پھر تم ضرور ان کو سزا دے سکتے ہو، ان کو دست درازی ان پہ کر سکتے ہو، ان کو مار پیٹ سکتے ہو۔ اس حد تک مارنے کا حکم بھی ایسا ہے کہ ان کے منہ پہ نہیں مارنا، ٹھیک ہے نا؟ ان کو روکنے کا طریقہ کہ وہ سرکشی سے باز نہیں آ رہی تو اس یعنی اتنا وہ غلط کام کر رہی، اس سے بچانے کے لیے جو ہے آپ ان پہ تھوڑا دست درازی کر سکتے ہیں، جہاں تک اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور اگر وہ تمہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوائے اس چیز کے کہ اگر تنگ کر سکتے ہو یا ان کو تھوڑا کچھ کہہ سکتے ہو، اگر وہ غلط زندگی گزار رہی ہے یا تمہارا کہنا صحیح اس پہ مان نہیں رہی ہے، اور لیکن اللہ نے کہا اگر وہ صحیح طرح رہ رہی ہے تو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اب یہاں طرح بیوی ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے دن ہی بیوی پسند نہیں آئی تو بھائی میں نے تو طلاق دینی ہے، اس کو مجھے پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پہلے دن ہی جو ہے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایسے کام نہ کرو۔ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے تو اب جو ہے دیکھو چیزوں کو، ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ اس میں وہ کوالٹی نہ ہو، وہ خوبصورت نہ ہو زیادہ، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری طریقے سے اس کے اندر وہ چیزیں پیدا کر دی ہو۔ ہوتا ہے، ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شکل و صورت کے لوگ اتنے خوبصورت نہ ہو، لیکن آپ بعد میں ایک عرصہ گزرتا ہے انہوں نے خاندان اپنے جو گھر کو جو ہے وہ جو ہے جنت بنا دیا ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے حسین اور خوبصورت آ جاتے ہیں وہ گھر کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو ہے فزیکل اس پہ چلے جاتے ہیں، اپیئرنس کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ آپ سیرت کو نہیں دیکھتے، انسان کی شخصیت کو نہیں دیکھتے، اور ہم جو ہے ایک ظاہری طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں اسی کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جو ہے اللہ جان رہا ہوتا ہے کہ کون کیسا ہے اندر سے۔ تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت سے اس کے 3 مرتبہ کے لحاظ سے شادی کرو، ٹھیک ہے نا؟ کہ کیا ہو، ایک تو اس کا جو ہے سیرت اچھی ہو، یعنی با ایمان ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ایمان والی عورت ہو، تو باقی مجھے اتنی ڈیٹیل میں یاد نہیں، تو ایمان جو ہے اور اس کی جو سیرت جو ہے وہ بہترین ہو عورت کی، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے کے آنے کا ارادہ کرو تو تم خواہ سے تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دے دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ یعنی کہ تم نے اگر طلاق، تمہارا بعد میں موڈ چینج ہو گیا شادی کرنے کے بعد، اور اب تم چاہ رہے ہو کہ اس کو طلاق دے دو، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی اس کو دیا ہے مہر کے ساتھ ساتھ، اور بھی سارے مرد دیتے ہی رہتے ہیں بیویوں کو، سونے کی چیزیں بنا کے دے دی، کچھ بھی کر کے دے دی، تو پھر اب تم نے کچھ نہیں لینا ان سے۔ تو ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سرحی ظلم کے ساتھ واپس لوگے؟ سرحی ظلم کیا بہتان لگا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں بہتان لگا دیتے ہیں، میری بیوی تو ایسی خراب تھی میں اس لیے اس سے جو ہے طلاق دے رہا ہوں۔ تو غلط باتیں، غلط الزام لگا کے بیویوں کو جو ہے اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور جو مال جو انہوں نے اس کے اوپر لگایا ہوتا ہے وہ سب ان سے لے لیتے ہیں۔ اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، تم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزار لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تم نے عہد و پیمان کر لیے تھے پہلے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم نے ایک دوسرے کا ساتھ دے لیا تھا تو اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، ہاتھ لگانے سے پہلے بیوی کو اگر آپ جو ہے طلاق دیتے ہیں تو پھر وہ مہر کا آدھا حصہ دینا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ شادی ہو گئی، آپ نے ٹائم بھی گزار لیا تو پھر آپ اس سے کچھ بھی نہیں لیں گے، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، تو یہ سب ایمان لانے سے پہلے کی باتیں، یعنی جو ایمان لانے سے پہلے اگر انسان سے کتنی ہی کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی،
اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں بھی باس پرس نہیں کرے گا. ایمان لانے کے بعد جو بندہ بالکل پیور ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ. سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیا تھا. وہ تو اس سے بھی زیادہ مطلب آپ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو جنہوں نے زندہ دفن کیا ہوگا وہ بھی مسلمان ہوئے تھے. وہ بہت روتے تھے اپنی حرکتوں پہ کہ ہم نے یہ کیا کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اللہ ہمارا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا. ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا، اللہ ہمارا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایمان لانے کے بعد جو ہے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے. کتنا مہربان ہے رب العزت. وہ تو اللہ تعالیٰ تو انسان کو چاہتا ہی نہیں ہے کہ سزا دے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ بندوں کے حق میں نہایت شفیق ہے، نہایت مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے. رؤوف کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی شفقت کرنے والا. رافہ سے نکلا یعنی محبت بھری پڑی ہے اللہ کے دل میں. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی بھیجا ہماری ہدایت کے لیے. بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالوں. صرف ڈراتا ضرور ہے، بالکل جیسے ہمارے ماں باپ ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ غلط کام نہ کرو، سزا ملے گی. اللہ بھی ہمیں اس لیے بار بار ڈراتا ہے کہ شاید ہم برائیوں سے بچ جائیں. یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ڈرانے کا. لیکن بندہ نہ سنے، اپنی سرکشیوں میں بڑھتا چلا جائے، برائیوں میں بڑھتا چلا جائے، تو آخر کار وہ اس حد پر لے آتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ اب کچھ نہیں بچا. ساری مطلب جتنی بھی فساد اور جتنا بھی کرنا تھا وہ کر دیا اس نے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. حد ہو جاتی ہے. تب جا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ پھر اب اس نے اپنے پر خود ہی ظلم کیا، ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا. تو اس سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. ٹھیک ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو موت اور ضبطیِ جائیداد کی سزا دی ہے. یعنی جو ایمان لانے کے بعد جو حرکت کرے گا، یہ ایمان لانے کے بعد کی سزا ہے کہ موت کی، اور اس کی جائیداد ضبط کر دی جائے گی اور اس کو موت کی سزا دی جائے گی. کیونکہ یہ بہت ہی کراہیت والا فعل ہے کہ آپ جو ہے کہ اپنے باپ کی اس سے نکاح کر لیں، ان عورتوں سے نکاح کر لیں جن سے آپ کے باپ نے نکاح کیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حرام بتا رہا ہے کہ کون سے رشتے جو ہیں ہم پر حرام ہیں اور کون سے حلال ہیں. تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زنوشو ہو چکا ہو. ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زنوشو یعنی کہ سیکچول نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان لڑکیوں سے نکاح کر لینے پر تم پر کوئی مواخذہ نہیں. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی تمہارے اپنے بیٹے ہوں، ان کی بیٹیوں سے بھی، ان کی بیویوں سے بھی. اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو. پہلی جو قومیں تھیں تو ان میں یہ منع نہیں تھا، دو بہنوں سے شادیاں کی جا سکتی تھیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسلام کے اندر جو ہے دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع کر دیا. اسی طرح یہ حکم جو ہے بھانجی اور خالہ کے لیے بھی آئے گا، بھتیجی اور پھپھی کے لیے بھی آئے گا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ دونوں محرم رشتے ہیں، تو دو محرم رشتے ایک ساتھ ایک نکاح میں قائم نہیں رہ سکتے. مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اب یہی کہہ رہا ہے کہ جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، ایمان لانے سے پہلے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں. محسنات، یعنی محسنات وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے نکاح ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، لونڈی خواتین. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی. ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یعنی سیکچولی ان کے ساتھ تعلق کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ علیم اور دانا ہے بے شک. اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں. البتہ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، تم سب مسلمان ہو، کسی پہ کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے. تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، تم سب مسلمان ہو.
लिहाजा उनके सरपरस्तों की इजाज़त से उनके साथ निकाह कर लो और मारूफ तरीके से उनके मेहर अता करो। ये लोंडियों का हुक्म है, मोमिना लोंडियों का, ताकि वो हिसारे निकाह में महफूज होकर रहें, ठीक है ना? सेक्सुअली आपस में ना मिलते-जुलते रहें और ना चोरी छुपे आशनाइयाँ करें, ठीक है ना? मिल-मिल के, छुप-छुप के मिलते रहें। फिर जब वो हिसारे निकाह में महफूज हो जाएँ और इसके बाद किसी बदचलनी की मुर्तकिब हो, किसी गलत काम की, तो उन पर उस सज़ा की बनिस्बत आधी सज़ा जो ख़ानदानी औरतों के लिए मुकर्रर है। यानी जो ख़ानदान की जो औरतें होंगी उनकी पूरी सज़ा है और अगर लौंडी वो गुनाह करेगी तो उसकी आधी सज़ा है, क्योंकि उसको मोहसनात का दर्जा हासिल नहीं है। ठीक है ना? ये सहूलत तुम में से उन लोगों के लिए पैदा की गई है जिनको शादी ना करने से बंदे तकवा के टूट जाने का अंदेशा हो। यानी जो लोग अपने नफ्स पे कंट्रोल ना करते हों, तो उनको इजाज़त दी गई थी कि वो मोमिना लौंडी से शादी कर लें। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको रोका कि अगर वो बर्दाश्त कर सकते हैं उस वक़्त तक कि जैसे कि वो कोई उनको मोहसिनात मिल जाए, फिर बेहतर ये है कि वो किसी मोहसिना का इंतज़ार करें। लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला। बेशक अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीकों को वाज़ा करे और उन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुज़रे सुलह करते थे। यानी अल्लाह ताला ने आज का हुक्म नहीं दिया, ये जो तरीका है यानी कि कितना पाकीज़ा तरीका जो अल्लाह ताला ने बताया ज़िंदगी गुज़ारने का, यही तरीका जो है तमाम अम्बिया किया करते थे, तमाम सालिहीन किया करते थे। या अल्लाह ताला कह रहा है कोई आज का नया तरीका नहीं है, जो अल्लाह तुम्हें आज बता रहा हूँ। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होने का इरादा रखता है। वो अलीम भी है और दाना भी है। अल्लाह ताला हर चीज़ जानने वाला है और अल्लाह ताला दाना भी यानी अपनी हिकमत के साथ हर काम को करने वाला भी है। हाँ, अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से दूर निकल जाओ। यानी जो मुनाफ़िकीन थे, जब ये सारे हुक्म आए, तो उन्होंने मुसलमानों का बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये देखो कैसे हुक्म आ रहे हैं, ये कैसे हुक्म है, देखो मतलब जो जाहिलियात उनके अंदर नशोनुमा पा गई थी कुरैश के अंदर और जो यहूदियों के अंदर, तब उनसे अगेंस्ट वो यही कहते थे यहूद जब कोई हुक्म आता था, ओहो! बस ये तो सारे हुक्म आ जाएँगे जो हमसे हमारे हुक्म जो है वो सारे हमारे हुक्मों को ही वो कर देंगे, नलिफ़ाई कर देंगे। ये तो सारे हुक्म वो ला रहा है मोहम्मद तो सारे हुक्म वो ला रहा है, जो हमारे हुक्मों को जो है वो नलिफ़ाई कर रहे हैं। तो सारे हुक्म उन्होंने खुद ही बना के डाल दिए थे। उनके ज़माने में क्या था कि औरत जब जो सॉरी मेंस्ट्रुएशन होता था, तो वो बहुत औरत को उसका खराब तस्वुर करते थे। उससे मिलना-जुलना, उससे उसके पास बैठना तक, उसके हाथ से खाना तक वो मतलब उनको पसंद नहीं था। तो वो औरत जो थी उस वक़्त छूत बन के रह जाती थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने उस औरत को बिल्कुल उसी तरह रखा। उसको वही मतलब उसको कोई पाबंदी नहीं सिवाय ये कि सेक्सुअल के लिहाज से वो नहीं ताल्लुक होना चाहिए। उसके अलावा जो थी वो हर लिहाज से जो है वो अपने माशरे में, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ के साथ जो अपना टाइम गुज़ार सकती थी। कोई इसने तो कहाँ पर जितना एतदाल होना चाहिए, अल्लाह ताला ने उसको उतना ही ज़्यादा एतदाल में रखा है चीज़ों को। ठीक है ना? तो इन्होंने अपने दिलों में जो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं सालिहीन का तरीका तो वही था, लेकिन उन्होंने बाद में चीज़ों को खुद ही डाल दिया, खुद ही चीज़ों को गलत-वलत कर दिया। जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो निकाह ना करो बापों से, अपने जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया हुआ उन औरतों से ना करो। तो उन्होंने ये खुद निकाह खुद ही करने वाली आदत डाली हुई थी खराब, जो अल्लाह ताला ने मना कर दी। मुँह बोले बेटों की बेटियों की बीवियों से निकाह नहीं करना, अल्लाह ताला ने उस पाबंदी को भी खत्म किया सूरह अहज़ाब के अंदर। तो जो कवानीन उन्होंने खुद बना लिए थे, अल्लाह ताला ने उन तमाम पाबंदियों को वहाँ से हटा दिया। और इसी तरह अल्लाह ताला ने वो हिस्सा भी हटा दिया जो मुँह बोले बेटे का होना चाहिए। उन्हें ये भी था कि जो मुँह बोला बेटा होता था, उसको बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह समझते थे, उसका विरासत में हिस्सा डालते थे। तो अल्लाह ताला ने उस अहकाम को भी नलीफाई कर दिया कि मुँह बोले बेटे का जो है विरासत में कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कहा कि वो तुम्हारा भाई-बंद है, जैसे तुम दूसरे तुम्हारे भाई-बंद हैं। हाँ, लेकिन तुम उसके साथ कोई अच्छाई करना चाहते हो, उसमें से कुछ देना चाहते हो तो ज़रूर दो, लेकिन विरासत में हिस्सा नहीं। ठीक है? तो इस तरह के अहकाम अल्लाह ताला ने सारे खोल-खोल के एक-एक करके क्योंकि अल्लाह ताला जो थे कुरान नाज़िल हो रहा था और तमद्दुन और माशरत जो है वो सेट की जा रही थी, तो वक़्त के साथ-साथ जो है अहकाम उतरते जा रहे थे। अब यहाँ पे हुक्म हो रहा है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक-दूसरे का माल बातिल तरीकों से ना खाओ। लेन-देन होना चाहिए आपस की रज़ामंदी से। आप देखें कि अल्लाह की आयतों में कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने जो अपने अहकाम इतनी सॉफ्टली हमें दिए हैं कि मतलब हमें तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने इतनी डिटेल में इतनी खूबसूरती से सारे अहकाम वाज़ा कर दिए। अब देखिए अल्लाह ताला हमारी इस्लाह अल्लाह ताला खुद ही कर रहा है कुरान के अंदर। कोई ऐसा मामला अल्लाह ने छोड़ा ही नहीं जो जिसमें हम कह सकें कि अल्लाह ताला ने मतलब कोई चीज़ हमारे लिए छोड़ दी हो कि हम कैसे करें।
سب کچھ بتایا. ہاں تشریح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی آگے کہ یہ کس طرح سے کرنی ہوں گی یہ چیزیں. ظاہر اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کے ساتھ ایک ہادی بھی بھیجا تھا تاکہ وہ ہماری ایک اصلاح کرتے. تو وہ جو چیزیں رہ گئی تھی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر اس کی تشریح بھی کر دی. ٹھیک ہے نا. تو باطل طریقوں سے مال کھانا کیا ہوتا ہے؟ چوری سے، رشوت سے، سود سے، یتیم کا مال کھانے سے، جوا سے، فریب سے، دھوکہ سے، امانت میں خیانت سے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ سارے باطل طریقوں سے مال کھانا. یعنی کسی کو جو ہے آپ کسی کا مال جو ہے جو غلط طریقے سے کھائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا مال بڑھ جائے اور دوسرے کے مال میں جو کمی آ جائے. پراپرٹی میں جو ہے کسی کو آپ پراپرٹی میں سے جو ہے آپ چاہیں گے میں اس کا مال اس طرح ہتھیا لوں. ٹھیک ہے. کسی نے فرض کرے آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ پراپرٹی میں برابر کے شریک ہے. کسی نے آپ کو دکان پہ کھڑا کیا کہ تم میرے ساتھ جو دونوں نے پیسہ لگایا اور وہ دکان پہ کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک سمجھے دکان کھولی ہے. اب کیا رہے گا دکان روز چل رہی ہے جو منی آ رہی ہے اس میں تھوڑا پیسہ وہ نکالتا جا رہا ہے اور اپنے پاس رکھتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے دھوکہ دہی ہے. یا کسی کو بھی اس نے اگر فرض کریں کسی اور بندے کو ایز این ملازم رکھا ہے اور کیش آ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ کیش جو ہے نکال کے تھوڑا تھوڑا رکھتا چلا جا رہا ہے اور ظاہر ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے. تو اس طرح کے چوری کر رہا ہے. تو اس طرح کی تمام چیزیں جو انسان دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے پیسوں کے ذریعے مال کے ذریعے وہ دھوکہ دہی ہے. کسی کی جان کے ذریعے وہ دھوکہ دہی ہے. یتیم کا مال کھا لینا, کسی کی پراپرٹی ہضم کر جانا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا میں اس طرح سے بڑا فائدہ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد چھوڑ جائیں ایسی ناتواں اور غریب اور وہ اگر وہ مر جائیں یتیم ان کے بچے ہو جائیں تو وہ سوچیں کہ اگر ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا جو ہم دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں کسی یتیم کا مال ہم کھا رہے ہیں. تو اگر وہ کل کو وہ مر جائیں اپنے یتیم بچے چھوڑ جائیں تو انسان کو معاملہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے جو ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر اچھائی اور برائی انسان کے اندر الہام کر دی ہے. انسان کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کیا اچھائی ہے اور ہم کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا اچھا کر رہے ہیں سب پتا ہوتا ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ انسان کو ایسا دھوکہ دہی ایسا فریب میں مبتلا کرتا ہے کہ آخرکار وہ انسان سے وہ کام کروا کے رہتا ہے. اور سم ٹائم بندہ نادم بھی ہو جاتا ہے اور سم ٹائم بندہ جو ہے وہ دھڑلے سے. بعض دفعہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اتنے گروپ بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو بیچارے آپ یہ دیکھیں کہ بے روزگاری کتنی بڑھ گئی ہے ہر جگہ ہی. پاکستان کی میں بات بتاؤں تو اب کیا ہوتے ہیں اب وہ جو مختلف قسم کے گروپ ہیں جو دھوکہ دہی کرتے ہیں جو لوگوں کے گھر لوٹتے ہیں تو وہ اسی طرح معصوم لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور معصوم لوگوں کو پکڑ کے جو ہے ان کو جو ہے وہ اپنا اعلی کار بناتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو بیچارے اعلی کار بن جاتے ہیں پہلے تو وہ ڈرتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے ہم کیسے کریں گے. آخر کیا ہوتا ہے شیطان اتنا ان پہ حاوی آ جاتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اس کام میں. وہ وہی کام کرنے لگتے ہیں وہ وہی سرغنہ بن جاتے ہیں آخر کار یہ حرکتیں کرتے کرتے. تو ایک اندر ایک ضمیر ایک وقت تک جاگتا رہتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب آپ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں تو آپ بھی اس کام میں طاق ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا نفس جو ہے آپ کو برائیوں پہ کو کرنے سے پھر روکنا بند کر دیتا ہے. آپ کو جو نفس لوامہ ہے پھر آپ کو چھوڑ دیتا ہے جو آپ کا جگاتا ہے آپ. تو انسان کو پہلے ہی اسٹیپ پہ مطلب یہ کہ پہلے ہی اسٹیپ پہ جو ہے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو غلطی اگر ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں پہلے ہی اسٹیپ پہ سے ہٹا لے. کیونکہ بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے انسان کے اندر سے نا اس غلط کام کی جھجک ختم ہو جاتی ہے. فرض کریں ایک بندہ کو جو ہے اگر فرض کرو مووی کا اس کا شوق نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے ایک دفعہ دیکھے گا نہیں اس کا دل ہو رہا دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھا دفعہ کیا ہوگا وہ آپ ہی اس کی طرف دل بڑھے گا. وہ جائے گا ہاں چلو تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں چلو اس میں اور کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتا ہوں. پھر کیا ہوگا ایک مووی کے بعد پھر دوسری مووی دیکھنے کا بھی دل جائے گا. تو شیطان جو ہے اس کا چال ہی ایسی ہے وہ اسنیکی ہے. اس کو اسنیکی کیوں کہتے ہیں؟ اسی کے چھپ چھپ کے وار کرتا ہے پھر آتا ہے پھر چھپ کے وار کرتا ہے. خناس کہتے ہیں نا اس کو. چھپ چھپ کے وار کرتا ہے وہ آپ پہ اور اس وقت تک آپ پہ وار کرتا رہتا ہے جب تک وہ آپ کا کر نہیں لیتے. یا تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے یا پھر آپ شیطان آپ پہ قابو پا لے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام غلط چیزوں سے بچائے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو یعنی اپنے آپ کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے کہ ان چیزوں کو فتنے میں ڈال کے اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کر لو یا آپس میں ایک دوسرے کو ہلاکت میں نہ ڈالو ان حرکتوں سے. ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو جو ہے وہ ویسے ہی دیکھیں تو انسان جو ان چکروں میں آپس میں مار بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک موبائل کے اوپر جو انسان اب تو جان لا رہے تھے. جان کی کوئی پیسوں کی اتنی اہمیت ہو گئی ہے لیکن جان کی اہمیت نہیں ہے. تو اللہ کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اتنی چیزوں کے اوپر دھوکہ دہی کے اوپر جو ہے قتل نہ کر لو مار نہ دو جان نہ لے لو کسی انسان کی. اللہ کے نزدیک جان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. آپ دیکھیں یقین مانو کہ اللہ تمہارے پر بہت مہربان ہے. تو جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے.
اب यहाँ पे अल्लाह ताला ये भी बता रहा है कि बाज़ दफ़ा कोई गलती से भी काम कर लेता है, हो सकता है किसी की, अब मैं जैसे यही बता रही हूँ कि बेरोज़गारी बहुत है, बाज़ दफ़ा कोई होता है कि उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, कोई देता भी नहीं है। आजकल तो ऐसा भी है कि कोई देने वाला भी लोग इतने पेशेवर भिखारी हो गए हैं, जगह-जगह है, तो लोग बेचारे आम लोगों पे भी यकीन नहीं करते। अब तो ये हाल हो गया है। तो अब बेचारा जो होता है वो अपनी समझो ज़रूरत को पूरी करने के लिए चोरी भी कर लेता है। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहा है कि जो शख़्स ज़ुल्म और ज़्यादती के साथ ऐसा करेगा, जो है जो डरेगा ही नहीं वो गलत काम करते हुए और धड़ल्ले से करेगा और उसके दिल में कोई नदामत नहीं होगी, तो ऐसे लोगों के साथ जो है हम उसको ज़रूर आग में झोंकेंगे और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसे जो हाथ काटने की सज़ा है, वो इस्लाम में है कि कोई चोरी करे तो उसके हाथ काट दो। लेकिन हज़रत उमर ने एक एक वक़्त अपने ज़माने में हाथ काटने की सज़ा पे पाबंदी लगा दी थी। क्योंकि उस वक़्त इतना शदीद कहत आया हुआ था कि लोग भूखों मर रहे थे और लोग जो है कभी ऐसा भी होता था कि वो अपनी भूख बचाने के लिए जो है वो चोरी भी कर लिया करते थे। तो उन्हें पता था कि जब वक़्त और हालात ऐसे हों, तो उस वक़्त ये सज़ा काबिले अमल नहीं होगी। ठीक है ना? तो जब आप कहते हैं ना कि जब मौत का वक़्त मौत आपके उस पे आ जाए, तो उस वक़्त क्या करना चाहिए? उस वक़्त तो हराम भी हलाल हो जाता है। तो हज़रत उमर ने उस वक़्त जो है इस सज़ा को ख़त्म कर दिया था, उस वक़्ती तौर पे। ठीक है ना? तो ये काम ये सज़ा उन्हीं लोगों के लिए जो ज़ुल्म और ज़्यादती के साथ करेंगे और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है सज़ा देना। अगर तुम उन बड़े-बड़े गुनाहों से परहेज़ करते रहो, जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी-बड़ी बुराइयों को हम तुमसे साबित कर देंगे। ये सब बड़ी-बड़ी जो मैंने पीछे पढ़ी, सारी बड़ी-बड़ी बुराइयाँ थी। और क्या बड़ी बुराइयाँ हैं कि यतीम का माल खाना, ठीक है? बहतान लगा के किसी से जो है आप फ़ायदा समेट लेना, अमले कौमें लूट करना, ज़ना करना, यतीम का माल खाना, बातिल तरीकों से माल खाना, कत्ल कर देना, शिर्क कर देना, ये सब क्या है? माँ-बाप की नाफ़रमानी करना, ये सारे बड़े-बड़े गुनाह हैं, ठीक है ना? और इनकी माफ़ी जो है माँगना बहुत ज़रूरी है खुलूस दिल से, अगर ऐसे ही मर गया, तो फिर ज़ाहिर है माफ़ी नहीं है, क्योंकि ये बड़े गुनाह हैं, उसका हिसाब देना होगा अल्लाह ताला के पास जाके, ठीक है? तो तुम्हारी छोटी-मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से साबित कर देंगे। यानी हम खुद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो कितनी हम वज़ू करते हैं तो हमारे कितने गुनाह झड़ जाते हैं। हम तो चलते-फिरते हमारे मतलब हम कह रहे हैं हम गुनाह हमें नहीं पता हम हमारे दिल में कोई बुरी बात आ गई, हमारे हमसे कोई हाथ से कोई गलत काम हो गया, हमारी आँख से कोई गलत काम हो गया, हमें नहीं पता कि हम दिन भर में कितनी हमसे बुराइयाँ हो जाती हैं, हमारे मुँह से क्या गलत अल्फ़ाज़ निकल जाते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि छोटी-मोटी बुराइयाँ तो अल्लाह निकाल ही देता है। अगर हमारे दिल में ये नियत हो कि हम जो है बड़े-बड़े गुनाहों से परहेज़ करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी छोटी गुनाहों को तो अल्लाह ताला वैसे ही माफ़ कर देता है और तुमको इज़्ज़त वाली जगह में दाखिल करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है हमने इंसान को वीक पैदा किया है। हमने इंसान को वीक पैदा किया और अल्लाह को पता है कि इंसान के अंदर बहुत कमज़ोरियाँ हैं और उससे गलतियाँ भी होंगी। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को अ, मतलब वो हल्का वो कहा है कि तुम परेशान ना हो, लेकिन पहले ये है कि पहले बड़े-बड़े गुनाहों से परहेज़ करो, छोटों से भी परहेज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अल्लाह ताला ने ये कह दिया तो अब हम छोटे गुनाह कर लें, नहीं। छोटे गुनाह भी जो हैं जब करते रहें तो वो भी बड़े बन जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने एक हमें वो करने के लिए कि आसानी देने के लिए कि छोटे-मोटे गुनाह इंसान से हो जाते हैं जो नादानी में हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता उनका, अल्लाह ताला उनको भी माफ़ करने वाला है। हाँ, जिन गुनाह को हम करते हैं हमें पता होता है तो हमें माफ़ी माँगते रहना चाहिए अल्लाह ताला से। और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा दिया है, उसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया उसके मुताबिक उनका हिस्सा है और जो कुछ औरतों ने कमाया उसके मुताबिक उनका हिस्सा। हाँ, अल्लाह से इसकी फ़ज़ल की दुआ ज़रूर माँगते रहा करो। यकीनन अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। ठीक है ना? ये अल्लाह की तक़सीम है दुनिया के अंदर। तो अल्लाह ताला कह रहा है अगर हम सबको एक जैसा बना देते ना, तो ये ज़मीन पर जो है वो सरकशी का तूफ़ान गरम हो जाता। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने तक़सीम रखी है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को अमीर बनाया है, ताकि उसमें गरीब का भी इम्तिहान हो और अमीर का भी इम्तिहान हो। अमीर का इम्तिहान इस तरीके से हो कि वो अपने माल को गरीबों पे खर्च करता है कि नहीं करता और गरीब का इम्तिहान इस तरह है कि वो कंटेंट होता है कि नहीं होता, जो भी क़नाअत करता है कि नहीं करता, अल्लाह ने उसको कम दिया है अगर, ये है। तो अगर एक इंसान मोमिन होगा, उस पे अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा होगा, अल्लाह ताला कहता है जो अल्लाह पे तवक्कुल करेगा, तो अल्लाह ताला उसको वहाँ से वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। तो ये अल्लाह की तक़सीम है और वो तक़सीम सिर्फ़ माल और दौलत की नहीं होती, वो तक़सीम जो है वो हमारे ज़िंदगी के हर मामलत में जो अल्लाह ने हमसे की हुई है। किसी को इल्म दे दिया, किसी को जिस्म में अल्लाह ताला ने बढ़तरी दे दी, किसी को हुस्न में बढ़तरी दे दी, किसी को मतलब हर लिहाज़ से ताकत में। तो ये अल्लाह ताला की देन है, वो जिसको चाहे नवाज़ दे। जैसे मरियम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब गए तो उनके पास जो है वो रिज़्क देखा। तो हर तरह का रिज़्क था और उसके बाद उनके पास सहाय भी थे, फल भी थे।
تو उन्होंने कहा, कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के पास से आया, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। और ये बात उनको इतनी अच्छी लगी, उन्होंने वहीं खड़े-खड़े अल्लाह से दुआ की कि मुझे जो है वो आप याह्या अलैहिस्सलाम मतलब मुझे बेटा अता कर दें, या मुझे वारिस अता कर दें। ज़ुर्रियतन तय्यबा, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका अंतस समीउद दुआ, कि जो दुआओं को कबूल करने वाला है, मुझे नेक और सालेह औलाद से नवाज़ दे। और अल्लाह ताला ने उसी वक़्त उनसे वो दुआ कबूल करी। तो अल्लाह ताला देखे ना, उन्होंने अपने फ़ज़ल की दुआ माँगी ना अल्लाह ताला से। देखा, लेकिन वो जेलस नहीं हुए, उन्होंने हसद नहीं किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह इनको दे रहा है, तो मुझे भी देगा। तो उन्होंने जो है फिर अल्लाह ताला से फ़ज़ल की दुआ माँगी, हिर्स नहीं करी। तो इंसान को जो है किसी को देखे, तो उससे अगर देखें रश्क जो है वो 2 चीज़ों पे जायज़ है, कि अल्लाह ताला ने किसी को इल्म दिया हो और वो उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, ठीक है ना? अल्लाह के लिए इस्तेमाल करे, ठीक है? लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करे, और इस तरह किसी को अल्लाह ने माल दिया है, उसको जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। तो ऐसे लोगों को देख के रश्क करना चाहिए, ठीक है ना? सिर्फ़ दुनिया के लिए देख के रश्क नहीं करना चाहिए। क़ारून के साथ क्या हुआ था, हम पढ़ेंगे अभी आगे, कि लोग जो थे वो जब क़ारून जो बड़े शान शौकत से निकला था, तो लोगों ने हसरत की, अरे इसको तो इतना माल दिया गया है और हमें तो कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन क्या हुआ, जब उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया और ज़मीन लेवल कर दी गई उसको तबाह करके, तो वही लोग जो उसकी तमन्ना कर रहे थे उसकी मंज़िलत की, तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे, तो अल्लाह हमें ऐसा माल की ज़रूरत नहीं है। तो वो माल जो आपको तबाही के दहाने पे पहुँचा दे, जो आपको तबाह बर्बाद कर दे, ऐसे माल की नहीं, किसी इंसान को तमन्ना नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला से माल माँगे, लेकिन अल्लाह ताला उसका जायज़ इस्तेमाल भी दे। दिल ऐसे होता है कि जैसे इंसान के पास आने लगता है, उसका दिल ज़्यादा तंग हो जाता है। तो अल्लाह ताला से वुसअत माँगे दिल की, कि अल्लाह ताला जो भी दे, दिल में वुसअत भी दे उसके लिए। और हमने हर उस तरीके के हकदार मुकर्रर कर दिए जो वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ें। अब रहे वो लोग जिससे तुम्हारे अहद-ओ-पैमान हो, तो उनका हिस्सा उन्हें दो। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर निगरान है। तो आपके दोस्त हैं, आपके यार हैं, जिनसे आपने अहद-ओ-पैमान किए हुए हैं, तो अपने तरके में से आप थोड़ा बहुत उनको भी दें। यानी आप 1/3 के मालिक हैं, तो अपने 1/3 में से आप उनको दे सकते हैं। मर्द औरतों पर कव्वाम है, इस बिना पर अल्लाह ने उनमें से हर एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। पर जो सौलेह औरतें हैं वो अताश शुआर होती हैं, और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाज़त और निगरानी में उनके हुकूक की हिफाज़त करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, अच्छा, अब ये है कि अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों के हुकूक बताए यहाँ पर। अल्लाह ताला ने उनको मर्द को जो है को औरत पे जो है कवाम इसलिए बनाया कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे कह दिया कि वो अपने माल खर्च करते हैं। वो अपनी फ़िज़िक्स में भी ज़्यादा होते अपनी फ़िज़ीक में भी ज़्यादा होते हैं, उनकी हैयत वो होती है, नफ़्सानी तौर पे भी वो जो है औरतों के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है? लेकिन फ़ज़ीलत जो है वो अमल के लिहाज़ से फ़ज़ीलत हर बंदे की डिफ़रेंट होगी, ठीक है ना? ये फ़िज़िकली है जो अल्लाह ताला ने दुनिया में दी है, लेकिन ये है कि जो औरत अमल करेगी उसका हिसाब उसके लिहाज़ से होगा, जो मर्द अमल करेगा उसका हिसाब उसके लिहाज़ से होगा। तो अल्लाह ताला ने और फिर दायरा-कार अल्लाह ने रखा है, मर्द का दायरा-कार क्या है और औरत का दायरा-कार क्या है। आप देखें तो औरत की ज़िम्मेदारियाँ भी उतनी हैं जितनी मर्द की हैं, बल्कि मर्द से ज़्यादा ही होंगी। कितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ कि वो बच्चों को रेज़ करती है, बच्चों को पैदा करती है, बच्चों को जो है सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो औरत की बच्चा पैदा करना है। कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी आप देखें औरत की, कितना पेन वो बर्दाश्त करती है। और इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि शी इज़ मोर डिज़र्विंग देन मैन। माँ जो है वो 3 दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि माँ, फिर चौथी दफ़ा कहा था कि बाप। तो कितना बड़ा दर्जा रखा है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत रख दी गई, कितना बड़ा दर्जा अल्लाह ने रखा है। और फिर भी औरत शिकवा करती है कि हमारे तो हुकूक ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कितने बड़े दर्जे रखे हैं माँ के। तो इसीलिए हमें अपने माँ-बाप की वो करनी चाहिए, हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। उनकी जिस तरह से भी हम कर सकते हैं, उनकी हमें जो है दिलगिरी करनी चाहिए उनकी, और उनके हर उसके ऊपर शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, इस तरह कहना चाहिए। अभी बच्चों को मैं आज पढ़ा रही थी अभी एमसीएनए में, तो आज में यही हदीस थी कि माँ के हक के बारे में। तो बच्चों से सारा मैंने कहा हमें किस तरह अपने पेरेंट्स का ख़्याल करना चाहिए, कि हमारे पेरेंट्स तो हमें हमें इतनी मुसीबतों से पाला है, हम तो उनका हक, चाहे हम कभी पूरी ज़िंदगी उनकी खिदमत करें, हम उनकी उनकी खिदमत का हक नहीं अदा कर सकते कि उन्हें हमें जो है बचपन से लेके हमें जवानी तक और हमें पढ़ा-लिखा के इस काबिल बनाया, तो हम उनका हक नहीं अदा कर सकते, ठीक है ना? तो औरतों के हुकूक देखें तो अब उस लिहाज़ से ज़्यादा उनका मर्तबा भी अल्लाह ने बच्चों के आगे जो है वो ज़्यादा रखा है। मर्दों के पीछे अल्लाह फिर उनकी क्या है कि वो जो साले औरतें हैं वो इताशुआर होती हैं, और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाज़त और निगरानी में उनके हुकूक की हिफाज़त करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा, अब यहाँ पर
عورتوں کی تعریف کی گئی، اور دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کیسی تعریف کرتے تھے، ان کے دوستوں کو، ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کو تحفے بھجوایا کرتے تھے۔ تو محبت کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر میاں بیوی میں ہم آہنگی ہوگی، وہ بیوی اپنے ہسبینڈ کا خیال کرے، اور اس طرح عورت جو ہے اپنے میاں کا خیال کرے۔ کیا ہم دونوں جو ہیں، ہم دونوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو جب وہ ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو سمجھائیں گے تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا کہ ہاں بھئی میری بیوی اتنا کر رہی ہے، اور اس کو بھی پتا ہوگا کہ میرا ہسبینڈ اتنا کر رہا ہے۔ تو جب دونوں کو ایک دوسرے کی ذمہ داری کا احساس ہوگا تو کبھی بھی شکایتوں کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی بھی کمپلیننگ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ان کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، ٹھیک ہے نا؟ تو جو عورتیں جو ہیں وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتی ہیں، آپ ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، غلط کام کرتی چلی جاتی ہیں، دوسرے مردوں کے ساتھ پھر رہی ہیں، ان کے ساتھ ٹائم گزار رہی ہیں۔ تو ایک مرد جو ہے، جو ایک جو بیچارہ وہ مرد ہوگا، تو وہ کیا ہوگا، جس کے کیا بولیں گے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا، باضمیر جو ہوگا کہ میری عورت جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اس طرح پھرے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہ ایسی غلط حرکتیں کرنے اور نہیں سن رہی بار بار، تو اسے سمجھایا جائے گا، اس کے پھر اگر یہ اسٹیپ وائز پروسیس ہے، نہیں سمجھتی تو اس کے بعد جو اس سے بستر الگ کر لیا جائے گا، اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا جائے گا، پھر اس کے بعد جو لاسٹ اسٹیپ ہے یہ کہ اس کو مارا جائے گا۔ مارنا بھی ایسا نہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے منہ پہ نہیں مارنا کبھی بھی، تو کبھی بیک پہ مار دیا، پیچھے کے ایسی ایسی چوٹ جو اس کو مطلب ہرٹ نہ کرے، ایسی چوٹ ہو، اور اس پہ بھی نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے پھر طلاق کی نوبت آتی ہے۔ تو مطلب یہ اللہ نے اسٹیپ بتائے کہ ان معاملات پہ بھی اگر وہ راضی نہیں ہوتی اور غلط کام کیے چلی جاتی ہے، کیونکہ ایک اچھا معاشرہ بنانا اور اچھے معاشرے کے لیے جو ہے وہ اچھی بیوی اور اچھا شوہر ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر عورت ایسی ہوگی تو پھر آپ دیکھیں بچوں کا کیا حال ہوگا، ویسے کیسے بچے پیدا ہوں گے، اور کیسا جو ہے وہ جنریشن چلے گی۔ تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بھی دیے۔ پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یعنی وہ مان لیں، سمجھ جائیں اور پھر وہ غلط حرکت نہ کریں، تو پھر زبردستی ان پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پھر بہانے تلاش نہیں کرنا۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو کہ میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اور اللہ سب کو سننے والا اور اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ یعنی اگر ان دونوں کے دل میں اصلاح کی نیت ہوگی تو اللہ ضرور اصلاح کرے گا، اور نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر وہ علیحدگی پہ وہ آ جائے گی۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح زندگی گزارنے کے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ جو ہے ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیسے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہمیں کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کے ساتھ جو ہے ہمیں اس کے ساتھ خالص جو ہے وہ ہمیں رکھنی ہے، تعلق رکھنا ہے خالص، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بالکل اس طرح کا دودھ میں پانی ڈال دو تو ملاوٹ آ جاتی ہے نا، تو اسی طرح اللہ اور بندے کے تعلق میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح ماں باپ کے ہم نے بارے میں پڑھا کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ پھر ماں باپ کے فوراً بعد جو ہے وہ رحم کے رشتے ہیں، تو ہمیں ان رحم کے رشتوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ پھر یتیموں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر مسکینوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ اگر ہمارے نیبرز ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اپنے اجنبی سے، یعنی جن کو ہم نہیں جانتے، وقتی طور پر، یعنی فرض ہوتا ہے کہ اجنبی ہمسائے سے مراد یہ کہ فرض کریں آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، یا فرض کریں آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، وہ ایک اجنبی ہمسایہ ہوتا ہے جو وقتی طور پہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اچھا سلوک اس حال میں بھی ہے کہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرض کریں اس کا والٹ کھو گیا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اور وہ پریشان ہے، تو آپ اس کو اس پریشانی میں نہیں چھوڑیں گے، آپ اس کی کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے تو آپ اس کی ایسا نہیں چھوڑیں گے کہ وہ تو اجنبی ہے، میں تو جانتی بھی نہیں ہوں اس کو، لیکن آپ کی اچھی بات چیت ہو گئی، اسے سلام دعا ہو گئی، اور یا اگر نہیں بھی سلام دعا، یا فرض کرو کوئی غیر مسلم ہے، لیکن آپ کو اچھے اخلاق سے پیش آنا ہوگا، پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے، ٹھیک ہے نا؟ پہلو کا ساتھی کون ہے؟ 62، جس سے بات ہم نشین دوست بھی ہے اور ایسا شخص بھی جس سے کہیں کسی وقت آدمی کا ساتھ ہو جائے۔ مثلا آپ بازار میں جا رہے ہو، کوئی شخص آپ کے ساتھ چل رہا ہو، یا کسی دکان پہ آپ سودا خرید رہے ہو، کوئی دوسرا خریدار بھی آپ کے پاس بیٹھا ہو، یا سفر کے دوران میں کوئی شخص آپ کا ہمسفر ہو، اس میں اجنبی ہمسایہ بھی آ جا سکتا ہے۔ نہیں، اجنبی ہمسایہ وہ ہوگا ایسا ہمسایہ جس کو آپ نہیں جانتے،
اور پہلو کا ساتھی وہ ہے جو آپ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ کبھی راستے میں ہو جاتا ہے، اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ احسان کا معاملہ رکھو، ٹھیک ہے؟ بدلے کا معاملہ نہیں، احسان کا معاملہ، یعنی آپ نے آگے بڑھ کے کرنا ہے، ایک اسٹیپ آگے بڑھنا ہے۔ بدلہ تو کر ہی لیتا ہے بندہ کہ بھئی اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ کر دیا، برابر ہو گیا۔ لیکن آپ نے اللہ سے کوئی اجر لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے کرنا ہوگا، ایکسٹرا کرنا ہوگا۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑائی کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ یہ غرور اور یہ تکبر تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کی چادر کو جو بھی گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے اللہ بہت غضبناک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو ہم چاہیں تو یہ قدم بھی آگے نہیں نکال سکتے، یہ بندہ ایک قدم بھی موو نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے مطلب اپنے آپ کو جو ہے وہ کتنا بے بس ہو جاتا ہے بعض کنڈیشنز میں۔ آپ دیکھیں انسان کہ میزریبل کنڈیشن ہو جاتی ہے بعض بندوں کی، لیکن کیا ہے کہ پھر بھی انسان جو اپنے آپ کو فرعون سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس ہی سب کچھ ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کو نہ فضول خرچ لوگ پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو نہ ہی کنجوس لوگ پسند ہیں۔ اعتدال میں رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں، کیا تم پیسے لٹائے چلے جا رہے ہو، کیا تم دیے چلے جاتے ہو، کیا تم اپنے پیسوں کو اس طرح وہ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں بھی کوئی نکال رہا ہے، کسی غریب کو بھی کوئی دے رہا ہے تو دوسرے لوگ اس پہ باتیں بناتے ہیں، تو وہ خود بھی نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے نہ دیا اسے چھپاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رہتے اس طریقے سے ہیں کہ پہننا اوڑھنا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا اپنی نعمت کا اظہار کرو۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت بھی دی ہے اس کو دکھاؤ۔ دکھانے سے مراد یہ کہ تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے کہ تم اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ایک انسان جو کہ اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا جوتے پہنتا ہے، تو اللہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے پسند کرتا ہے کہ تمہارے پہ یہ چیزیں ہیں تو اس کو پہنو، ٹھیک ہے؟ لیکن بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو بھی چھپا چھپا کے رکھنا، نہیں استعمال کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین کار دی ہے، اچھی کار دی ہے، آپ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذرائع دی ہیں، آپ ان کو استعمال کریں، لیکن اس میں تکبر نہ ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے اس میں دکھاوا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور مال میں دوسروں کا حصہ بھی ہو، اس کو بھی پورا کرتے رہیں۔ ایسے کافی نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوکن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ سچ یہ کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی کہ یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے اس سے دو چند کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر فرماتا ہے۔ یعنی اللہ نیکی کا اجر کتنا زیادہ ہے، کہتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ فرشتے جو ہیں لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک نیکی بندہ سوچتا تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن اگر وہ کر دیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ جو الٹے ہاتھ کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ ایک جو ہے اگر بندہ جو ہے غلطی سوچتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو نہیں کرتا تو وہ لکھی بھی ہوتی ہے وہ مٹا دی جاتی ہے، اور اگر کر لیتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندے کے اوپر کہ وہ نیکی کو کتنی قدر سے دیکھتا ہے کہ بندہ کوئی بھی نیکی کرے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ سے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت پہ سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ پتہ کون سے صحابی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے یاد نہیں ہے، کہ ان سے کہا کہ قرآن پڑھو، تو انہوں نے جب قرآن پڑھا، مطلب یہ آیتیں پڑھی، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو اسلام بہت زیادہ رو رہے تھے، تو کہ کس بات نے آپ کو رلایا، تو یہ آیات جب ان کو تک پہنچے تو پھر انہوں نے کہا کہ بس کرو، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوا کہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ جو ہے ان سے برداشت نہیں کہ میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دوں، کتنی بڑی ذمہ داری تھی اپنے قوم کی، اپنی امت کی۔ تو جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے وہ اس میں سما جائے، یعنی شرمندگی سے ان کا یہ حال ہو رہا ہوگا کہ ہم نے کیوں اپنے نبی کی بات نہ مانی، آج ہم بات مان لیتے تو اتنے رسواکن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، شراب کی حالت میں
یہ دوسرا حکم ہے میرا خیال، یا دوسرا حکم ہے میرا خیال ہے. جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو. اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شے رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نرمی کر دی ہمارے لیے کہ پانی اگر میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے بھی کام چل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر کنڈیشنز بھی اللہ نے بتا دی کہ اگر ایسی کنڈیشن ہو جب پانی نہ ہو تو پھر آپ نے تیمم کرنا ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یعنی بنی اسرائیل. وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظوں کو ان کے محل سے پھیرے دیتے ہیں، یعنی ٹویسٹ کر دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنے زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمیعنا و عصینا. اسما غیر مسمع، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، زبان کو توڑ کر. اسما غیر مسمع، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں بھی سنا. اور رائنا یعنی ہمارا شیپرڈ. حالانکہ وہ کہتے ہیں سمینا و اطاعنا، اگر وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی. اسما سن، ونظرنا اور لک ایٹ، یعنی ہماری طرف دیکھو، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. یعنی اللہ نے ان کی بات کو تردید کر کے اللہ نے صحیح لفظ بتائے کہ وہ ان صحیح لفظ کو کس طرح توڑ موڑ کے پیش کرتے تھے، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. وہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راز بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لیا قبل اس سے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں، یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا. اور یاد کرو سبت والوں کا معاملہ بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے مچھلی والا واقعہ پڑھا تھا نا، کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا، مچھلیاں ان کے مطلب ہفتے کو مچھلیاں پکڑنے کا وہ چھوڑا نہیں انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، ان کے چہرے بگاڑ دیے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم چہرے بگاڑ کے پیچھے کر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کرتے جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا اور دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کیا صرف شرک کی بخشش نہیں، اگر شرک کی معافی مانگے بغیر بندہ اس دنیا سے چلا گیا تو وہ پھر جو ہے اس کے لیے کبھی آگ سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہوگا. دیکھیے اگر ایک مسلمان ہے، اس نے جتنے بھی گناہ کر لیے ہوں، چاہے گناہ کبیرہ بھی کر لیے ہوں، لیکن وہ آگ میں ڈالا جائے گا، اور ایک وقت ضرور آئے گا جب وہ آگ سے نکالا جائے گا. یہ ایک مومن یا مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس کو اگر اس نے لا الہ پڑھا ہے، ایمان پہ اس کی موت آئی ہے، لیکن اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہوئے تھے اور معافی نہیں مانگی، تو اس کی پیوریفیکیشن ہوگی پہلے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کی سزا کتنی ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ جہنم سے نکالا جائے گا، اس کے بعد وہ جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن یہی کتنی بڑی رسوائی کہ انسان جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ کیسا ان کا حوصلہ ہے جو آگ پر سفر کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آگ میں ڈالے. ٹھیک ہے نا. سوائے شرک کے کہ شرک کی جو ہے وہ معافی نہیں. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. تو ہر انسان اپنے آپ کو بڑا انسان دوسروں پر کیوں نام رکھتا ہے، دوسروں کو کیوں برا بھلا کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے. تو کوئی بھی انسان اس دنیا میں جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ہم تمہیں پاک نہ کریں تو پاک ہو ہی نہیں سکتے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر بھی کوئی بات بنا رہے ہیں، کسی کو بھی کچھ کہہ رہے ہیں، تو ہم جو ہے یہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں. جب ہم کسی پہ ایک پوائنٹ کر رہے ہیں تو 3 انگلیاں جو ہے خود بخود ہمیں مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں، ہمیں کہہ رہی ہیں کہ تم خراب ہو، وہ خراب نہیں ہے. تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کسی کو دیکھنے سے پہلے، کسی کی غلطیوں کو دیکھنے سے پہلے، کسی غلطی ہوئی کیسے، اس نے یہ غلطی کی کیسے. ٹھیک ہے نا. اب رشتہ داری کے معاملے میں جب میں نے پڑھا تو اس میں کیا تھا کہ اگر آپ جو ہے آپ اپنے اندر سے وہ غلطیاں نکال دیں جو آپ کسی رشتہ دار میں دیکھتے ہیں یا کسی اور میں دیکھتے ہیں تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. تو بہت ساری چیزیں آپ کو اپنے لوگوں میں نظر آتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلطیاں آپ کے اندر بھی ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کو نظر نہ آ رہی. تو یہی ہوتا ہے کہ رشتے جب بھی خراب ہوتے ہیں جب ہم جو ہے دوسروں کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں
अपने आप को सही समझ रहे होते हैं। हो सकता है किसी का नुक्ता नज़र ज़्यादा सही हो हमसे और हमारा नुक्ता नज़र जो है वो ज़्यादा गलत हो। तो ये सोच समझ के जो है एक अच्छा मोमिन बंदा जो होगा वो इन तमाम चीज़ों पे गौर व फ़िक्र करे। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया और उनका हाल ये है कि ये जिब्त और तागूत को मानते हैं, ठीक है ना? हर झूठी चीज़ को, और तागूत हमने पढ़ लिया जो हर वो चीज़ जो अल्लाह की अताअत से निकाल दे, वो तागूत होती है। और काफ़िरों के मुतालिक कहते हैं कि ईमान लाने वाले से तो यही ज़्यादा सही रास्ते पर हैं। कितनी गलत बात है, यहूद और ईसाई जिनको अल्लाह की किताब मिली थी, वो मुसलमानों के बारे में ऐसा मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उसका कोई मददगार नहीं पाओगे। क्या हुकूमत में उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी कोड़ी तक ना देते। फिर क्या दूसरों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से नवाज दिया, यानी उनको इमामत अता कर दी गई मुसलमानों को, ठीक है ना? इन्हें इन्हें दी गई थी तो ये तो अंबिया को कत्ल करने लगे थे, इनको तो इमामत दी गई थी। लेकिन अल्लाह ताला ने अब ये फजल छीन कर अल्लाह के नबी को दे दिया, तो अब ये उससे हसद, और हसद में उनका हाल क्या है कि अकेले में होते हैं तो अपनी गुस्से से अपनी जो है उँगलियाँ चबा लेते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी ये तस्वीर खींची है कि उनका उनका हाल बुरा होता है, मतलब इस लिहाज से। अगर ये बात है तो इन्हें मालूम हो कि हमने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को किताब और हिकमत अता की और मुल्क अज़ीम बख्श दिया, मगर इनमें से कोई इस पे ईमान लाया और कोई इससे मुँह मोड़ किया। और मुँह मोड़ने वालों के लिए तो बस हमने जहन्नम की भड़कती हुई आग ही काफ़ी है। जिन लोगों ने हमारी आयत को मानने से इनकार कर दिया, इन्हें बिलयकीन हम आग में झोंकेंगे, और जब इनके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, ताकि वो खूब अज़ाब का मज़ा चखें। अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, अपने फैसलों को अमल में लाने के खूब जानता है। और जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और नेक अमल किया, तो उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहाँ वो हमेशा-हमेशा रहेंगे। उनको पाकीज़ा बीवियाँ मिलेंगी और उन्हें हम घनी छाँव में रखेंगे। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत को सुपुर्द कर दो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो। अल्लाह तुमको निहायत उम्दा नसीहत करता है, और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और देखने वाला है। तो अदल का मामला क्या है कि चाहे वो आपके घरवालों का भी मामला हो, आपने हर मामले में अदल करना है। अगर मामला एक ऐसा रखा हुआ है कि इसमें आपके घर वाले भी इन्वॉल्व हैं और उन्होंने गलत किया है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप उसमें जो है कोई कोताही कर जाएँ और अपने घरवालों का साथ दे दें। नहीं, गवाही आपने जो देनी होगी वो इंसाफ के साथ देनी होगी। तो जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो। अल्लाह तुमको निहायत उम्दा नसीहत करता है, और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है बेशक। और अमानतें भी जो है अल्लाह अमानत कि हमें भी किसी ने अगर अमानत, चाहे वो $1 की अमानत हो, अगर वो हमारे पास अमानत है तो हमें वो अमानत मनो-अन जो है वो दे देनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको होल्ड करके ना रखें। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो रसूल की, उन लोगों की जो तुम में साहिब अम्र हो। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में नज़ा हो जाए तो इसे अल्लाह उसके रसूल की तरफ फेर दो। ठीक है ना? आपस में ये जितनी भी फ़िरक़ेबाज़ियाँ हैं, ये भी इन मामलों पे भी आपस में एक एक उस पे नहीं बैठते लोग, उस पे भी लड़ाई करते रहते हैं। तो कहने कि जब ऐसी नौबत आ जाए तो फिर देखो कि हमारे नबी ने क्या फरमाया। ठीक है? अल्लाह की तरफ उस चीज़ को ले जाओ। अगर तुम वाक़ई अल्लाह रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो, यही एक सही तरीक़ेकार है और अंजाम के एतबार से भी बेहतर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा तो करते हैं कि ईमान लाए हैं, उस किताब पर जो तुम्हारे तरफ नाज़िल की गई और उन किताब पर भी तुमसे पहले नाज़िल की गई थी, मगर चाहते हैं कि अपने मामलात का फ़ैसला कराने के लिए तागूत की तरफ रुजू करें। यानी ऐसे लोगों के पास जाएँ जो गलत लोग हैं, ठीक है ना? जो सही फ़ैसला करने वाले नहीं हैं। हालाँकि इन्हें तागूत से कुफ़्र करने का हुक्म दिया गया था। यानी वो यह हो सकता है यहूदी नसारा जो है उनको यहाँ पे अल्लाह ने फ़िलहाल तागूत कहा है। शैतान इन्हें भटकाकर राह रास्त से बहुत दूर ले जाना चाहता है, और जब इनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल की है और आओ रसूल की तरफ, तो इन मुनाफ़िकों को तुम देखते हो कि तुम्हारी तरफ आने से कतराते हैं। फिर उस वक़्त क्या होता है जब इनके अपने हाथों की लाई हुई मुसीबत इन पर आन पड़ती है। उस वक़्त ये तुम्हारे पास कस्में खाते हुए आते हैं और कहते हैं, खुदा की कसम हम तो सिर्फ़ भलाई चाहते थे, और हमारी नीयत तो ये थी कि फ़रीक़ैन में किसी तरह मुवाफ़क़त हो जाए। अल्लाह जानता है जो कुछ इनके दिलों में, इनसे तारुज़ मत करो। इन्हें समझाओ और ऐसी नसीहत करो जो इनके दिलों में उतर जाए। तो नसीहत का मामला ऐसा ही है कि इंसान किसी को भी अगर नसीहत करे ना, तो वो नसीहत इतनी अच्छी और पुरअसर होनी चाहिए। देखिए, आप कुरान देखें, आप पढ़ें तो खुद ब खुद दिल जो है वो इसकी तरफ लगने लगता है कि वाक़ई कुरान में अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी उम्दा नसीहतें की हुई हैं। तो अल्लाह ताला तो ज़ाहिर है उसने हमें पैदा किया, उसने तो कुरान को मतलब अपनी हिकमत के तहत कितना खूबसूरत वे में नाज़िल किया है। तो अल्लाह ताला हमसे भी यही चाहता है कि हम जो है किसी को अगर कोई बात बताएँ तो बहुत अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, अगर कोई शख़्स बहुत गलत काम भी कर रहा हो तो भी उसको प्यार से समझा दें। आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली समझा दें।
یہ نہیں کہ ڈنڈے لے کے سر چڑھ توڑیں کہ تم نے یہ کیا ہی کیوں، تم یہ غلط کام کر رہے ہو، تم یوں کر رہے ہو، ایون کہ کوئی بہت غلط کام بھی کر رہا ہو تو بھی ہمارا جو فرض ہے وہ یہ کہ بہت دھیمے میں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھانے کا، کیونکہ ہمارا کام کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ اچھی باتوں کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور اگر چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں تو ہمیں گریجولی اچھے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو سمجھانا چاہیے اور ایسی نصیحت کرنی چاہیے جو واقعی دل میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مانتے۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ یعنی ہمیں پوری اتھارٹی جو ہے وہ اپنے نبی کو دے دینی چاہیے کہ ہمارے نبی نے جو کچھ کہہ دیا، سارے نبی کا جو کہنا ہوتا ہے وہ اللہ کا کہنا ہے، ان کے پاس وحی آ رہی ہوتی، تو ہمیں کسی معاملے میں ہمارا اختیار نہیں ہے کہ پھر ہم اپنے پاس سے جو ہے کوئی بات کہہ سکیں۔ اگر نبی کا جو حکم ہے وہ کلیئر ہے حدیثوں کے اندر، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں جو اس کو ماننا ہے۔ ہاں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ آتھینٹک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے، انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ تو ہم نے سورہ اس میں پڑھا تھا نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو جو انعام کن پر فرمایا؟ انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء۔ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے، انہی پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یہی لوگ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ فضل عطا فرما، ہمیں بھی ایسے لوگ عطا فرما، کہتے ہیں نا اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو ابرار جو ہیں یہ نیک لوگ ہیں یہ، تو ہم دعا مانگتے ہیں نا نماز کے اندر، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ابرار کے ساتھ اٹھا جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی مددگار پیدا کر دے۔ یعنی وہ لوگ جو مکے میں پھنسے ہوئے تھے، زیادہ تر لوگ تو ہجرت کر کے آ گئے تھے لیکن کچھ لوگ مکے سے نہیں نکل پائے تھے، تو ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کے راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ وقتی طور پر تو وہ آپ کو لگتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو تو یہ چالیں خود بخود کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تم نے لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بڑھ کر بھی۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی اور کچھ مہلت دی گئی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا طرف انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہیں کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ تو انسان یہ سوچ لے کہ ہم کہیں بھی اللہ سے بچ کے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہے نا سورہ ملک میں امن تم امن تم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم نے سیکیورٹی لے لی ہے اللہ سے کہ وہ جو ہے جو آسمان میں وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟
اور یا تمہیں سیکورٹی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو آسمان میں تم پہ پتھر برسا دے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اللہ کی سزا آتی ہے تو پھر وہ کوئی نہیں بچ سکتا اس سے۔ تو اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اور کوئی اگر نقصان پہنچتا ہے یہ کہتے ہیں تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ کل ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا کہ انسان کا ہر عمل جو ہے وہ جو ہے انسان کو اچھائی کی طرف بھی لے جاتا ہے، اس کا جو خراب عمل جو ہے اس کو نقصان کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے کیا کام ہو رہا ہے جو اچھا بھی ہے، جو جس کا ہمیں فائدے بھی ہو رہے ہیں، اور غلط بھی ہو جاتا ہے جو ہمیں ناگہانی جو صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ تو وہ لوگ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں مطلب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ہمیں حدیثوں سے ملتی ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے، ہمیں ہماری ہدایت ہے حدیثیں بھی، لیکن وہ حدیثیں جو آتھینٹک ہو، کیونکہ ہر حدیث پہ ہمیں آنکھیں بند کر کے وہ نہیں کر لینا چاہیے، اعتبار نہیں کر لینا چاہیے جب تک کہ ہمیں اس کی آتھینٹسٹی کا پتہ نہ ہو۔ اس سے بھی جو ہے دین کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے جو ضعیف حدیثیں تھیں وہ اتنی ساری دین میں ڈال دی ہیں کہ اس سے بھی دین کے اندر جو ہے وہ بگاڑ آ گیا ہے۔ تو ایسی ہمیں اپنے آنکھ اور کان جو ہے وہ کھلے رکھ کے جو ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری، جیسے ہم نے پڑھا کہ شب برات کا معاملہ ہو، یہ نہایت ہی ایک حدیث ہے شب برات سے ریلیٹڈ جو بہت ہی زیادہ ویک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ نہ وہ بخاری میں، نہ وہ مسلم میں ہے، نہ وہ موطا میں ہے۔ موطا سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے، امام مالک کے زمانے میں لکھی گئی، امام مالک نے لکھی تھی۔ جب ان جو پہلی کتابیں آئی ان میں تو لکھا ہی نہیں ہے، بعد کی حدیثوں میں یہ ڈالی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی اوتھینسٹی بھی جو ہے وہ مشکوک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے دیکھ بھال کی ان جو اور چیز، وہ تمام چیزیں جو دین میں داخل کر دی گئی ہیں، اور ایسی داخل کی ہے پوری دنیا اس کو جو ہے وہ منانے پر تلی ہوئی ہے، اور سمجھاؤ تو پھر مانتی بھی نہیں ہے کہ وہ مطلب ہمیں تو کرنا ہی، کیونکہ ہمارے باپ دادا سے ہوتی بھی آئی یہ چیزیں، ہم تو کریں گے۔ وہ غلط تھوڑے تھے، ہمارے باپ دادا تو بالکل صحیح کر رہے تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں ان چیزوں کو؟ ہمارا دل، ہمارا جو وہ ہے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں، اگر ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے سمجھنے والے ہیں، تو ہمیں کھلے دل سے کھلے دماغ سے ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ کو خوش کرنا، ہمیں کسی اور کو خوش نہیں کرنا۔ اور جو منہ موڑ گیا تو بہر ہم نے تمہیں لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے پر نگراں بنا کے نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا بس آپ پہنچا دیں، آپ کی ذمہ داری یہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں دکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ بے شک آپ دیکھیں کہ اللہ کی جو ہم ترتیب سے آیتیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں کہیں بھی بے ربط محسوس نہیں ہوتی، کہیں بھی ہمیں اس میں غلطی کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ ایک ترتیب سے، ایک بہت ہی اسموتھ وے میں جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر اسے رسول اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اسے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تو اڑی اڑائی باتوں کو جو ہے، جو جس سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، وہ ہر وقت جو ہے وہ رومرز نہیں پھیلا دینی چاہیے۔ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسی باتیں جس سے نقصان پہنچنے کا یا جس سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو، اس کو، جیسے سوشل میڈیا پہ بھی اتنی پوسٹ آ جاتی ہیں اور ہم جلدی جلدی اس کو آگے پوسٹ کر دیتے ہیں، تو بہت خیال سے ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ فتنے کا باعث بھی ہوتی ہیں بعض چیزیں، بعض احکامات آپ نبی کے حوالے سے یہ حدیثیں آ گئی ہوں، کیونکہ جتنی زیادہ بگاڑ سوشل میڈیا نے، اچھائی بھی دی ہے لیکن بگاڑ بھی سوشل میڈیا نے بہت مطلب مچایا ہے اس چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت دیکھ بھال کے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے نا، تو ہمیں دیکھ بھال کے یہ کام کرنا ہوگا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں، تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی، تمہاری کمزوریاں ایسے تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے، یعنی اللہ ہی ہے جو ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچاتا ہے، نہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے راہ میں لڑو تو اب اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔
یعنی یہ اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی خدا کی راہ میں کوشش کرنے اور حق کو سربلند کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے، اس کا اجر پائے، اور کوئی خدا کے بندوں کو غلط فہمیوں میں ڈالنے، ان کی ہمتیں پست کرنے اور انہیں اعلی کلمت اللہ کے صحیح جہت سے باز رکھنے میں اپنی قوت صرف کرے، اس کے سزا کا مستحق بنے گا۔ یعنی جو اللہ کے لیے لوگوں کو بڑھائے گا آگے، اس کا حصہ اس کو ملے گا، اور جو دور کرے گا اس کا حصہ اس میں سے ملے گا۔ اور جب کوئی تمہیں احترام کے ساتھ تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کتنے خوبصورت ایٹیکیٹ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ کوئی اگر سلام کرے تو بہتر طریقے سے اس کا جواب دو، یا پھر ویسے ہی جواب دو۔ تو سلام کا رواج معاشرے میں جو ہے وہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہائے ہیلو پتنی کیا کیا جو ہم نے ایجاد کر لیا ہے، کہ ہمارے بچے بھی ان چیزوں کو بھول گئے ہیں، تو وہ آپس میں ملتے ہیں، مسلمانوں سے بھی ملتے ہیں تو وہ ہیلو ہائی کر کے بچے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان کو سکھانا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم سلام کریں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، یقین کریں آپ کنڈر گارڈن میں، ماشاء اللہ سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے پیرنٹس نے اچھی ان کو چیزیں سکھائی ہیں۔ بنگلہ دیش کے بھی بچے ہیں، پاکستان کے بھی، تو وہ جب ٹیچر اٹینڈنس لے رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم، اور ٹیچر نے بھی سیکھ لیا، وہ کہتی ہے وعلیکم السلام اپنی زبان میں۔ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے سن کے جب ٹیچر وہ آنسر کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ ٹیچر جو ہے وہ کہنے لگی کہ اسکن کلر کے پر بتائی تھی کہ سارے اسکن کلر جو ہیں ہمیں سب کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، تو پھر اس نے کہا کہ ویئر ڈز اسکن کلر کم فرام، کہاں سے آیا اسکن کلر نا، تو جینیٹیکلی ظاہر سے پیرنٹس سے آیا، تو بچہ جو فوراً بول پڑا اللہ کی طرف سے، فرام اللہ، اللہ بولا اس نے۔ تو وہ بھی ٹیچر تھوڑی سی وہی، پھر میں نے بتایا، پھر اس کو شاید پتا تھا اللہ کا، کہ یس 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 دس از فرام گاڈ، آئی نو دیٹ دس از فرام گاڈ۔ اس نے بولا کہ ہاں واقعی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہ پیرنٹس کی طرف سے ٹرانسفر ہوتا ہے، اس نے بتایا۔ تو کتنے بچے آپ دیکھیں کتنے انسنٹ ہوتے ہیں، کتنے بریو ہوتے ہیں، کہ صحیح بات ہوتی ہے وہ رکتے نہیں ہیں، اور پھر وہ اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرے چھوٹے بچے تھے، وہ یہی کہنے لگے کہ ہو از اللہ، جن کو نہیں پتا تھا۔ پھر ٹیچر نے ایکسپلین کیا، ہی از دا گاڈ ہو کریٹ دا ہیومن بینگ، میرے خیال سے وہ کرسچن ہے کیا ہے، اس نے بھی بتایا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے چھوٹا سا بچہ، وہ اتنا پیارا مجھے اس بچے پہ پیارا ہے کہ بار بار وہ جو ہے نا کہ یہ اللہ اللہ، یہ مسجد، مطلب اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ تو بچوں کے دلوں میں، بچوں کے اس میں، اور اتنا انکریج کریں کہ مطلب اتنے چھوٹے بچوں کو نا وہ ٹیچر بھی ڈینائی نہیں کرے گا، بول ہی نہیں سکتا کچھ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اتنے انوسینٹ ہوتے ہیں وہ بچے۔ تو سلام کرنے کو جو ہے وہ رواج کرنا چاہیے، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر اور کس کی بات بڑی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ نصف ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میرے خیال ہے 2 گھنٹے کے ہونے والے، نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اپنے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ایبزارب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ حمیرہ کل کلاس ہے کہ